अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली कहानी आप तक बर वक्त पहुँच सके। आज की हमारी कहानी का नाम है उम्र अयार और चलूसक मलूसक तिलस्म होशरबा में। ये एक बहुत बड़ा हाल था जिसके दरमियान में एक देव हेकल बुत मौजूद था। बुत खाली सोने का बना हुआ था और इस पर हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। बुत की आंखों में ऐसे पत्थर लगाए गए थे जो रोशनी की तेज शुआएं फेंकते थे। इनकी रोशनी जहाँ फर्श पर पड़ती थी वो जगह बेहद रोशन और चमकदार थी। इस जगह पर जहाँ बुत की आंखों की रोशनी एक गोल दायरे में पुर रही थी, एक बड़ा सा जाल रखा हुआ था। जाल में इस वक्त उम्र अयार और चलूसक मलूसक कैद थे। जाल में वो तीनों बुरी तरह कुलबुला रहे थे। हाल में चारों तरफ साहिर अदब से सर झुकाए खड़े थे। सामने शहंशाह तिलस्म अफरासियाब हाथ जोड़े खड़ा था। इसके करीब वजीर आज़म और दूसरे बड़े बड़े साहिर थे। ये सामरी जादूगर का बुत था जिसे साहिर किसी देवता की तरह मानते थे। वो उम्र अयार और चलूसक मलूसक को सामरी देवता की भेंट चढ़ाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए थे। शहंशाह तिलस्म अफरासियाब के चेहरे पर खुशियाँ रक्स कर रही थीं क्योंकि इसका सबसे बड़ा दुश्मन उम्र अयार अब अपने अंजाम के करीब था। ख्वाजा उम्र अयार ने बेशुमार बार अपनी अय्यारी से इसे नुकसान पहुँचाया था, मगर इस बार वो इस तरह का बोया था कि इसकी मौत में अफरासियाब को कोई शक बाकी नहीं रहा था। सामरी की किताब ने इसे बर वक्त आगाह कर दिया था कि बादशाह जादूगर के भेष में ख्वाजा उम्र अयार है। चलूसक मलूसक इसके लिए नए थे, इसने इन्हें पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन चूंकि वो ख्वाजा उम्र अयार के साथ आए थे, इसलिए जाहिर है इनका ताल्लुक अमीर हमजा से था। इस तरह वो इसके दुश्मन हुए। चुनांचा अब वो तीनों को सामरी देवता की भेंट चढ़ाने के लिए जाल में बंद करके लाए थे। शहंशाह हुक्म फरमाइए, वजीर आज़म ने शहंशाह अफरासियाब से मुखातिब होकर कहा। और शहंशाह इसके कहने पर आगे बढ़ा और जाल के करीब रुककर बुत के सामने घुटनों के बल झुक गया। इसने हाथ जोड़ दिए और कहने लगा, सामरी देवता, तुम्हारी भेंट हाजिर है, इनकी भेंट कबूल कर लो और हमें खुशियों और फतह से हमकनार करो। शहंशाह अफरासियाब का लहजा इंतहाई मोदमाना और आजिज़ाना था। इसने 2-3 बार यही फिक्रा दोहराया तो अचानक हाल में शोर सा मचा और हाल की छत से सुर्ख रंग की रोशनी की धार ऐन इसी जाल पर पड़ी जिसमें ये तीनों कैद थे। चंद लम्हों तक रोशनी से उठा और दोबारा अपनी जगह पर आकर खड़ा हो गया। इसने हाथ से इशारा किया और हाल में एक जल्लाद दाखिल हुआ। इसके हाथों में एक बहुत बड़ा कुल्हाड़ा था। वो भारी कदम उठाता जाल के करीब आकर रुक गया। देखो जल्लाद, इस वक्त तक कुल्हाड़ा चलाए रखना जब तक इनका कीमा ना हो जाए। शहंशाह ने जल्लाद से मुखातिब होकर कहा। आप बेफिक्र रहें हुजूर, मैं अपना फ़र्ज़ अच्छी तरह समझता हूँ, जल्लाद ने जवाब दिया। और फिर इसने अपना कुल्हाड़े वाला हाथ बुलंद किया और फिर जैसे ही बादशाह ने हाथ का इशारा किया, इसने पूरी कुव्वत से कुल्हाड़े का वार जाल पर किया। जैसे ही कुल्हाड़े का वार हुआ तो तमाम साहिरों के मुंह से खुशी से नारा निकला, मगर दूसरे लम्हे वो सब उछल पड़े जब उन्होंने देखा कि जैसे ही कुल्हाड़ा जाल पर लगा वो उचटकर जल्लाद के हाथों से छूटकर दूर जा गिरा। ये क्या हुआ? शहंशाह ने शदीद हैरत से पूछा। मालूम नहीं हुजूर, मुझे यूँ महसूस हुआ है जैसे मैंने कुल्हाड़ा किसी फौलाद के ढेर पर मारा हो, सिर्फ जाल इस जगह से कट गया था। मारो कुल्हाड़ा मारो, शहंशाह ने चीख कर कहा और जल्लाद ने कुल्हाड़ा उठाकर दोबारा वार करने शुरू कर दिए, मगर सिवाय जाल के कटने के और कोई नतीजा बरामद हुआ और ना ही इनका खून निकला और ना इनके मुंह से कोई चीख निकली। कुल्हाड़े की 10-12 ज़रबें ही लगी थीं कि अचानक जाल में कुलबुलाहट पैदा हुई और फिर कटी हुई जगह से चलूसक और मलूसक उछलकर बाहर निकल आए। इन्हें इस तरह जिंदा सलामत बाहर निकलते देखकर शहंशाह और दीगर साहिर हैरत से बुत बने खड़े रह गए।
پھر اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتے، ان دونوں نے جیبوں سے پستول نکال لیے اور جیسے ہی انہوں نے پستولوں کے بٹن دبائے، ہال میں ساحروں کی چیخیں گونج اٹھیں۔ ہال میں مسلسل دھماکے ہونے شروع ہو گئے۔ اسی لمحے چلوسک نے سرخ رنگ کی لہر سامری کے بت پر ماری اور سامری کا بت ایک زبردست دھماکے سے پھٹ گیا۔ اس کے ساتھ ہی ہر طرف اندھیرا چھا گیا، ساحروں کی آوازیں غائب ہو گئیں۔ مجھے کھولو، مجھے کھولو! جال میں سے امرو یار کی آواز سنائی دی اور چلوسک نے تیزی سے جھک کر جال میں سے امرو یار کو گھسیٹ لیا اور پھر پھرتی سے اس کی رسیاں کاٹ ڈالیں۔ آزاد ہوتے ہی امرو یار نے بجلی کی سی تیزی سے زنبیل سے سلیمانی چادر نکالی اور اپنے علاوہ ان کے گرد بھی لپیٹ دی۔ اب ہم سب کی نظروں سے غائب ہو چکے ہیں۔ امرو یار نے ان کے کانوں میں سرگوشی کی اور چلوسک ملوسک نے اطمینان کی سانس لی۔ ہال میں پھیلا ہوا دھواں ختم ہو چکا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ سرے سے ہال ہی غائب تھا۔ وہ ایک کھلے میدان میں کھڑے تھے جہاں ارد گرد بے شمار ساحروں کی لاشوں کے ٹکڑے موجود تھے۔ افراسیاب اور وزیر اعظم غائب تھے۔ آؤ جلدی یہاں سے نکل چلیں ورنہ افراسیاب ہم پر جادو کا کوئی خطرناک وار کرے گا، امرو یار نے کہا اور پھر وہ تیزی سے ایک طرف دوڑتے چلے گئے۔ شہر میں زبردست ہلچل مچ گئی تھی۔ بے شمار ساحر افراتفری اور پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ان پر کوئی مصیبت ٹوٹ پڑی ہو۔ چونکہ ان تینوں نے سلیمانی چادر اوڑھی ہوئی تھی، اس لیے وہ کسی کو بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ تینوں بھاگتے ہوئے شہر سے نکل گئے اور پھر ایک ویران جگہ پر جا کر رک گئے۔ اب ہمیں فوراً اپنے محروب بدلنے پڑیں گے، امرو یار نے کہا اور پھر اس نے سلیمانی چادر دوبارہ زنبیل میں ڈالی اور زنبیل میں سے روغن عیاری نکال کر اپنے اور چلوسک ملوسک کے چہرے پر ملنا شروع کر دیا۔ پھر اس نے زنبیل سے ہی کپڑے نکال کر خود بھی پہنے اور انہیں بھی پہننے کے لیے دیے۔ تھوڑی دیر بعد وہ تینوں ساحروں کے روپ میں آ چکے تھے۔ اب انہیں دیکھ کر کوئی پہچان نہیں سکتا تھا۔ ان جیسے ہزاروں ساحر شہر میں موجود تھے، اس لیے انہیں پہچاننا آسان نہیں تھا۔ میں تمہارا بے حد ممنون ہوں کہ تم نے آج مجھے بچا لیا ہے، ورنہ آج افراسیاب اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا، امرو یار نے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، اگر ہم تمہیں اپنے نیچے نہ کر لیتے تو خوفناک کلہاڑا تمہارا قیمہ بنا دیتا، اور ہمارے متعلق تو تم جانتے ہی ہو کہ ہمیں کوئی تلوار، کلہاڑا، خنجر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، چلوسک نے جواب دیا۔ واقعی میں تمہارے جادو کا قائل ہو گیا ہوں۔ تمہارا جادو جسے تم سائنس کہتے ہو ان ساحروں سے بڑا اور طاقتور جادو ہے، امرو یار نے کہا اور پھر وہ تینوں واپس شہر کی طرف بڑھ گئے۔ اب ادھر خوفناک اور حیرت انگیز دھماکے ہوتے ہی شہنشاہ افراسیاب بری طرح گھبرا گیا، اور پھر جب سامری کا بت ایک زبردست دھماکے سے پھٹا تو وہ اس انوکھے جادو پر بری طرح خوفزدہ ہو گیا۔ وہ تیزی سے اس حال سے بھاگا اور پھر سیدھا اپنے محل کی طرف بھاگتا ہی چلا گیا۔ اس وقت نہ ہی اسے جادو یاد رہا اور نہ کوئی جادوگر۔ وہ جلد از جلد سامری کتاب تک پہنچنا چاہتا تھا تاکہ اس نئی آفت کا حال معلوم کر سکے۔ اپنے محل میں پہنچ کر اسے قدر اطمینان ہوا، وہ سیدھا سامری کی کتاب والے کمرے میں پہنچ گیا، اور پھر چند لمحوں بعد وہ سامری کی کتاب کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا تھا۔ سامری کی مقدس کتاب، مجھے بتاؤ کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ جلاد کے خوفناک کلہاڑے کا ان عیاروں پر کیوں اثر نہیں ہوا؟ وہ دھماکے کیسے تھے جس سے ساحروں کے جسموں کے ٹکڑے اڑ گئے اور سامری کا بت کیسے ٹوٹ گیا؟ آخر یہ نئے عیار کون ہیں؟ ان کے پاس کون سا جادو ہے کہ وہ ایک جگہ کھڑے کھڑے دور دور تک دھماکے کرتے ہیں؟ ان سے میں کیسے بچ سکتا ہوں؟ مجھے تفصیل بتاؤ، شہنشاہ افراسیاب نے انتہائی گھبرائے ہوئے اور پریشان لہجے میں کہا۔ سامری کی کتاب اس کی بات مکمل کرتے ہی درمیان سے کھل گئی اور پھر اس پر تحریر ابھر آئی۔ شہنشاہ افراسیاب اشتیاق سے جھک کر وہ تحریر پڑھنے لگا۔ کتاب میں لکھا ہوا تھا، یہ دونوں نئے عیار نہ جانے کہاں سے آئے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دوسری دنیا سے آئے ہیں۔
اور ہمارا علم ان کے متعلق کچھ نہیں بتا سکتا کہ یہ کون ہیں، دھماکے کیسے کرتے ہیں، یا ان پر کلہاڑے کا اثر کیوں نہیں ہوا۔ اس لیے تم خود ہی اس کا علاج سوچو۔ یہ تحریر پڑھ کر شہنشاہ افراسیاب کے چھکے چھوٹ گئے۔ خوف کے مارے اس کا جسم سن ہو کر رہ گیا۔ ظاہر ہے جن عیاروں کے متعلق سامری کی کتاب کچھ بتلانے سے بے بس ہو گئی، وہ بھلا اس میں کیسے قابو آ سکتے ہیں، مگر بہرحال کچھ کرنا تو تھا ہی۔ اس لیے وہ خاموشی سے سر جھکائے کمرے سے نکلا اور اپنے خاص کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں اپنی کرسی پر بیٹھ کر اس نے ایک کنیز کو شراب لانے کے لیے کہا، اور پھر شراب پینے کے ساتھ ساتھ وہ سوچنے میں مصروف ہو گیا کہ ان عیاروں کا کیا علاج کرے۔ آخر سوچ سوچ کر اس نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ ان پر جمشید جادو کرے۔ یہ خوفناک جادو تھا اور اس کا توڑ مشکل سے ہی کوئی کر سکتا تھا۔ پھر اس کو خیال آیا کہ جب یہ عیار بڑی آسانی سے جال میں بند ہو گئے تھے، اور جب تک جال نہیں پھٹا تھا اور وہ باہر نہیں نکل سکے تھے، وہ بالکل بے بس تھے، اس خیال کے آتے ہی اسے قدرے اطمینان ہوا کہ ان عیاروں پر بھی اس کا جادو چل جائے گا۔ پھر خاص طور پر جمشید جادو یہ انتہائی خطرناک اور خوفناک جادو تھا۔ بڑے بڑے جادوگر اس جادو کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتے تھے۔ چنانچہ اس نے اس بات کا فیصلہ کر لیا کہ ان عیاروں پر جمشید جادو کا وار کرے گا۔ چنانچہ اس نے فوراً ایک کنیز کو بلا کر حکم دیا کہ وزیر اعظم کو پیش کیا جائے۔ چند لمحوں بعد وزیر اعظم پہنچ گیا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ کیا حکم ہے شہنشاہ؟ وزیر اعظم نے مؤدبانہ لہجے میں پوچھا۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ان عیاروں پر جمشید جادو کیا جائے، اس لیے جمشید جادو کے سب سے بڑے جادوگر زناٹا کو زمین کی گہرائیوں سے فوراً طور پر طلب کیا جائے۔ شہنشاہ افراسیاب نے وزیر اعظم کو حکم دیا۔ بہتر حضور والا، مگر ان عیاروں کو اب تلاش کیسے کیا جائے گا؟ وزیر اعظم نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ زناٹا خود تلاش کر لے گا، تم بس فوراً زناٹے کو طلب کرو اور دیکھو تمام طلسم میں اعلان کر دو کہ جہاں وہ عیار نظر آئیں ہمیں اطلاع کر دی جائے، شہنشاہ نے کہا، اور پھر اس نے وزیر اعظم کو جانے کا حکم دے دیا۔ وزیر اعظم مؤدبانہ انداز میں سر جھکا کر باہر چلا گیا۔ سامری کے بت کے ٹوٹنے کا حادثہ طلسم ہوشربا میں پہلی بار ہوا تھا، اس لیے طلسم کے تمام جادوگر بری طرح گھبرا گئے تھے۔ وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ سامری کا بت اس طرح ٹوٹ سکتا ہے، کیونکہ بڑے سے بڑا جادو بھی یہ گستاخی نہیں کر سکتا تھا۔ دراصل وہ بھی اپنی جگہ سچے تھے، انہیں علم نہیں تھا کہ یہ سائنس کا جادو ہے جو ان دنیا میں تو صدیوں بعد جا کر ایجاد ہوگا، اور جسے استعمال اب کر لیا گیا تھا، یہ سائنس ان کی عقل میں کہاں آ سکتی تھی۔ بہرحال سامری کے بت ٹوٹنے سے جہاں تمام جادوگر پریشان تھے، وہاں ان کے دلوں میں چلوسک ملوسک اور امرو یار کے خلاف زبردست غصہ اور نفرت تھی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کس طرح وہ ان سے سامری کے بت توڑنے کا بدلہ لیں، مگر وہ شہنشاہ کے حکم کا انتظار کر رہے تھے۔ چنانچہ جب انہیں معلوم ہوا کہ شہنشاہ نے عیاروں کے مقابلے کے لیے جمشید جادو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تو وہ بے حد خوش ہوئے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ جمشید جادو کا سب سے بڑا جادوگر زناٹا ان عیاروں کا عبرتناک سزا دے گا۔ چنانچہ وہ اب زناٹا جادوگر کا انتظار کرنے لگے۔ اب ادھر چلوسک ملوسک اور امرو یار جادوگروں کے بھیس میں جب واپس شہر میں آئے تو انہوں نے وہاں خاص افراتفری دیکھی۔ تمام جادوگر پریشان تھے، مگر تھوڑی دیر بعد انہوں نے وزیر اعظم جادوگر کی آواز فضا میں گونجتی ہوئی سنی۔ تب انہیں معلوم ہوا کہ ان کے خلاف جمشید جادو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس کے لیے زناٹا جادوگر کو بلایا جا رہا ہے۔ چلوسک ملوسک پر تو اس اعلان کا کوئی اثر نہیں ہوا، کیونکہ وہ تو جمشید جادو کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتے تھے، مگر خواجہ امرو یار بری طرح گھبرا گیا۔ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ مارے گئے، یہ بہت برا ہوا، اس نے چلوسک کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا؟ کیوں گھبرا گئے ہو؟ چلوسک نے حیران ہو کر پوچھا۔
ہمارے خلاف جمشید جادو استعمال کیا جائے گا۔ خواجہ امرویار نے پریشان کن لہجے میں جواب دیا۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ ملوثق نے دلچسپی سے پوچھا۔ جمشید جادو سب سے خطرناک جادو ہوتا ہے۔ اس جادو کی ضد میں آنے والا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جانور بن جاتا ہے اور پھر اسے تمام جادوگر مل کر چھریاں مار مار کر ختم کر دیتے ہیں۔ خواجہ امرویہ نے انہیں بتایا۔ وہ تینوں اس وقت شہر کے ایک کونے میں کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ جانور کیسے بن جاتا ہے اور کون سا جانور بنتا ہے؟ چلوسک نے حیران ہو کر پوچھا۔ جو جانور جادوگر بنانا چاہے، اس جادو کا کوئی توڑ نہیں ہے، بس ایک ہی توڑ ہے کہ اس جادوگر کو ختم کر دیا جائے، تب یہ جادو ٹوٹتا ہے۔ امرویار نے مزید تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اچھا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تم ہمیں یہ بتاؤ کہ افراسیاب کا محل کہاں ہے؟ اس سے پہلے کہ یہ ہم پر جمشید جادو کا وار کریں، کیوں نہ ہم اس کے محل میں گھس کر اسے ہلاک کر دیں اور اس کے گلے سے وہ ہار اتار لیں؟ چلوسک نے پوچھا۔ افراسیاب کے محل میں ہم آسانی سے نہیں گھس سکتے۔ اس کے محل کے ارد گرد جادو کا پہرا ہوتا ہے۔ اگر غلط آدمی اندر گھسنا چاہے تو وہ اسی وقت مفلوج ہو جائے گا یا جل کر بھسم ہو جائے گا۔ امرویہ نے انہیں بتایا۔ تم چلو تو صحیح، وہاں جا کر سوچیں گے کہ کیا کرنا چاہیے۔ کوئی عیاری تم دکھانا، کچھ ذہن ہم لڑائیں گے، آگے اللہ مالک ہے۔ چلوسک نے اس کا حوصلہ بندھاتے ہوئے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، یوں ہمت ہارنے سے کچھ نہیں ہوتا، چل کر دیکھیں تو صحیح۔ ملوثق نے بھی چلوسک کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا اور پھر وہ تینوں افراسیاب کی محل کی طرف بڑھنے لگے۔ کافی دور آنے کے بعد وہ افراسیاب کے محل کے قریب پہنچ گئے۔ یہ واقعی بہت عظیم الشان محل تھا۔ اس کے باہر بے شمار جادوگر پہرا دے رہے تھے اور کچھ عجیب و غریب قسم کے پرندے اس کے ارد گرد مسلسل چکر کاٹ رہے تھے۔ یہ ہے افراسیاب کا محل، امرویہ نے بتایا۔ امرویہ، میری ایک تجویز ہے، چلوسک نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ کیا؟ وہ یہ کہ تم ہم سے علیحدہ رہ کر کام کرو۔ تم اپنے طور پر اندر جانے کی کوشش کرو، ہم اپنے طور پر ہو سکتا ہے کہ اس طرح ہم میں سے کوئی کامیاب ہو جائے۔ اکٹھا رہنے میں یہ نقصان ہے کہ تم ہماری وجہ سے رک جاؤ گے اور ہم تمہاری وجہ سے۔ چلوسک نے کہا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ امرویار بھی شاید ان سے جان چھڑانا چاہتا تھا، کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ جمشید جادو کا ماہر سناٹا جادوگر انہیں ڈھونڈ نہ لے۔ اپنے متعلق تو اسے علم تھا کہ اگر وہ چادر سلیمانی اوڑھ لے تو سناٹا کبھی اسے نہیں ڈھونڈ سکے گا، اور اس نے جب سے جمشید جادو کے متعلق سنا تھا، اس نے دل ہی دل میں یہی فیصلہ کیا تھا کہ وہ چادر سلیمانی اوڑھ کر چھپ جائے اور پھر کسی عیاری سے تلسم سے باہر نکل جائے، کیونکہ اسے جمشید جادو کے متعلق اچھی طرح علم تھا کہ ایک بار وہ اس جادو کی ضد میں آ گیا تو پھر اس کی موت یقینی ہے۔ چنانچہ وہی ہوا، اس نے علیحدہ ہو کر اس نے چادر سلیمانی زنبیل سے نکالی اور پھر اسے اپنے اوپر اوڑھ لیا۔ اب وہ سب کی نظروں سے غائب ہو گیا تھا، مگر چلوسک ملوثق کا کام دیکھنے کے لیے وہ دوبارہ ان کی طرف بڑھ آیا اور خاموشی کے ساتھ ان کے قریب کھڑا ہو گیا۔ اب اسے اپنی طرف سے تو اطمینان ہو گیا تھا کہ وہ جمشید جادو کی ضد میں نہیں آ سکتا، اب وہ چلوسک ملوثق کا جادو دیکھنا چاہتا تھا۔ ادھر چلوسک ملوثق امرویار سے ہٹ کر محل کی پچھلی طرف بڑھنے لگے۔ وہ دونوں اس وقت جادوگروں کے بھیس میں تھے، اس لیے وہ بڑے اطمینان سے چلے جا رہے تھے۔ ویسے انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ امرویار بھی چادر سلیمانی اوڑھے ان کے ساتھ ساتھ آ رہا ہے۔ کیا پروگرام ہے چلوسک؟ ملوثق نے چلوسک سے پوچھا۔ میرا خیال ہے ہم اپنے جہاز پر بیٹھ کر محل کے اندر اتر جائیں۔ ہم جہاز کو اتنی بلندی پر لے جائیں گے کہ اس پر جادو کا اثر نہیں ہوگا، چلوسک نے کہا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، چلو پھر کہیں اکیلی جگہ چلیں، چلوسک نے کہا، اور پھر وہ دونوں تیزی سے شہر سے باہر جانے لگے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک ویران جگہ پر پہنچ گئے، یہاں دور دور تک کوئی شخص موجود نہ تھا۔ وہاں پہنچ کر چلوسک نے جیب سے جہاز والا بٹن نکالا اور پھر اس پر مخصوص انداز میں انگلی پھیر کر اسے زمین پر رکھ دیا۔
بٹن کے ارد گرد دھواں سا پیدا ہوا اور بٹن تیزی سے بڑا ہونے لگ گیا۔ چند لمحوں بعد وہاں ان کا جہاز موجود تھا۔ مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ اچانک ان کو امرو یار کی آواز سنائی دی تو وہ دونوں حیرت سے اچھل پڑے، مگر اسی لمحے امرو یار نے چادر سلیمانی اتار دی اور وہ ظاہر ہو گیا۔ تم ہمارے ساتھ ساتھ تھے؟ چلوسک نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، میں نے تمہاری بات سن لی ہے، اس لیے میں تمہارے ساتھ تھا، امرو یار نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، آؤ تم بھی ہمارے ساتھ آؤ، چلوسک نے کہا، اور پھر اس نے جہاز کا دروازہ کھولا اور وہ تینوں جہاز کے اندر سوار ہو گئے۔ سیٹوں پر بیٹھ کر چلوسک نے جہاز کا دروازہ بند کیا اور پھر چلوسک نے جہاز چلانے کا بٹن دبا دیا۔ جہاز کی مشینری میں زندگی پیدا ہوئی اور پھر جہاز اپنی جگہ سے اٹھا اور انتہائی تیزی سے آسمان میں اڑتا چلا گیا۔ جب جہاز اتنا اونچا چلا گیا کہ نیچے کوئی چیز نظر نہ آنے لگی تو چلوسک نے ڈائل پر موجود مخصوص نشانات پر مختلف سوئیاں سیٹ کیں اور پھر اس نے جہاز کو نیچے اتارنے کا بٹن دبا دیا۔ اب جہاز ٹھیک محل کے اوپر اترے گا، چلوسک نے انہیں بتایا، مگر ہمیں اترتے ہی پکڑ نہ لیا جائے، ملوسک نے کہا۔ نہیں، ہم محل کی چھت پر اتریں گے اور فوری طور پر جہاز کو بٹن بنا کر جیب میں رکھ لیں گے، چلوسک نے کہا۔ جہاز انتہائی تیزی سے نیچے اترتا چلا آ رہا تھا۔ اب آبادی دوبارہ نظر آنے لگ گئی تھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد جہاز واقعی عین محل کی ایک وسیع و عریض چھت پر اتر گیا۔ جہاز کے رکتے ہی وہ تینوں تیزی سے باہر نکلے۔ امرو یار نے تو باہر نکلتے ہی پھرتی سے چادر سلیمانی اوڑھی اور وہ تو نظروں سے غائب ہو گیا۔ چلوسک نے جہاز کو تیزی سے بٹن میں تبدیل کیا اور پھر اسے جیب میں ڈال لیا۔ اب وہ دونوں نیچے جانے کے لیے تیار تھے۔ ان دونوں نے پستول نکال لیے تھے اور تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگے، مگر ابھی وہ سیڑھیوں کے نزدیک بھی نہیں پہنچے تھے کہ اچانک ان دونوں کے جسموں کو جھٹکا سا لگا اور وہ ایک نظر نہ آنے والی جالی میں جکڑے گئے۔ انہوں نے پستول چلا کر جالی کو کاٹنے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ چند ہی لمحوں میں وہ بالکل بے بس ہو گئے۔ اب پستول ضرور ان کے ہاتھوں میں تھے، مگر وہ اسے استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ انہیں جال نظر بھی نہیں آ رہا تھا، مگر وہ حرکت کرنے سے بھی قاصر تھے، اور پھر ان کے قدم زمین سے اکھڑ گئے اور وہ کٹی ہوئی پتنگ کی طرح ہوا میں ڈولنے لگے۔ چلوسک ملوسک دونوں اس عجیب و غریب صورتحال سے بری طرح گھبرا گئے، مگر وہ بے بس تھے۔ نظر نہ آنے والے جال میں لٹکے ہوئے وہ ہوا میں ڈولتے ہوئے محل کے اندر جانے لگے۔ انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی انہیں جال میں لٹکائے تیزی سے محل کے اندر لیے جا رہا ہو، اور پھر وہ کافی بلندی سے دھماکے کے ساتھ نیچے گر پڑے۔ اتنی بلندی سے اچانک نیچے گرنے کی وجہ سے ان کے دماغ پر اندھیرے چھانے لگے اور چند لمحوں بعد وہ دونوں بے ہوش ہو چکے تھے۔ پستول ان کے ہاتھوں سے چھوٹ کر دور جا گرے تھے اور وہ محل کے اندرونی برآمدے میں بے ہوش پڑے تھے۔ اب ادھر افراسیاب اپنے خاص کمرے میں ایک چھوٹے سے بت کے سامنے بیٹھا تھا۔ وہ دل ہی دل میں کچھ پڑھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ کافی دیر تک اسی طرح بیٹھے رہنے کے بعد اس نے اچانک بت پر پھونک مار دی اور اس کے پھونک مارتے ہی بت کے گرد نیلے رنگ کا دھواں پیدا ہو گیا۔ اب افراسیاب آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اشتیاق کی لہریں تھیں۔ جب بت کے گرد دھواں چھٹا تو وہاں بت کی بجائے ایک بونا کھڑا تھا۔ بونے کی آنکھوں میں تیز چمک تھی۔ کیا حکم ہے آقا؟ بونے نے چیختی ہوئی آواز میں پوچھا۔ میں سخت مشکل میں ہوں بونے، تم میرے مشیر بن جاؤ تاکہ مجھے قدم قدم پر صحیح مشورے دے سکو، شہنشاہ افراسیاب نے جواب دیا۔ میں ہر خدمت کے لیے حاضر ہوں آقا، بونے نے جواب دیا۔ بونے، یہ بتاؤ اس وقت وہ عیار کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ شہنشاہ افراسیاب نے پوچھا۔ بونے نے اپنا ہاتھ ہوا میں بلند کیا اور پھر جیسے ہی اس نے ایک جھٹکے سے ہاتھ نیچے کیا، سامنے دیوار پر ایک منظر ابھر آیا۔ شہنشاہ افراسیاب نے دیکھا کہ ایک بڑا سا جہاز کھڑا ہے جس میں چلوسک ملوسک اور امرو یار داخل ہو رہے ہیں۔ یہ جہاز کسی کیپسول جیسا تھا
اس لیے وہ سمجھ نہ سکا کہ یہ کیا چیز ہے۔ یہ کیا چیز ہے بونے؟ شہنشاہ افراسیاب نے پوچھا۔ یہ اڑنے والا ڈبہ ہے میرے آقا، بونے نے اسے جواب دیا۔ اور واقعی وہی ہوا۔ چند لمحوں بعد وہ ڈبہ ہوا میں اڑنے لگا اور انتہائی تیزی سے آسمان کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ وہ لمحہ بہ لمحہ چھوٹا ہوتا جا رہا تھا۔ شہنشاہ افراسیاب کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ اس نے ایسا اڑنے والا ڈبہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ ڈبہ کہاں جا رہا ہے؟ یہ ڈبہ اب تمہارے محل کی چھت پر اترے گا۔ میرے محل کی چھت پر؟ مگر کیسے؟ میرے محل کے گرد تو جادو کا زبردست پہرا ہے، شہنشاہ افراسیاب نے چونک کر پوچھا۔ یہ بہت اونچا جا کر نیچے اترے گا، اس لیے تمہارے جادو کا اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، بونے نے اطمینان سے جواب دیا۔ اوہ، شہنشاہ افراسیاب نے کہا، اور پھر وہ منظر کو غور سے دیکھنے لگا۔ ڈبہ بالکل چھوٹا ہونے کے بعد دوبارہ تیزی سے بڑا ہونے لگا۔ اب وہ ڈبہ نیچے آ رہا تھا۔ لمحہ بہ لمحہ وہ بڑا ہوتا چلا جا رہا تھا۔ پھر منظر میں افراسیاب کا شاہی محل بھی نظر آنے لگا۔ ڈبہ ٹھیک محل کے اوپر موجود تھا اور انتہائی تیزی سے نیچے جا رہا تھا۔ شہنشاہ افراسیاب، ہوشیار ہو جاؤ، ڈبہ تمہارے محل کی چھت پر اترے گا۔ جیسے ہی ڈبے میں سے یہ عیار باہر نکلیں، فوراً انہیں طلسمی جال میں قید کر لینا۔ اگر ایک بار یہ تمہاری گرفت سے نکل گئے تو پھر بڑی مشکل پیش آئے گی، بونے نے اسے مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں تیار ہوں۔ ایک بار یہ میرے ہتھے چڑھ جائیں پھر میں انہیں ایسی سزا دوں گا کہ یاد رکھیں گے۔ زناٹا جادوگر آنے والا ہے، وہ انہیں جانور بنا دے گا اور پھر ہم سب جادوگر مل کر ان کا شکار کھیلیں گے، افراسیاب نے جواب دیا۔ سنو افراسیاب، انہیں طلسمی جال میں قید کر کے طلسم سیاہ میں قید کر دینا اور زناٹا جادوگر کو وہیں بھیج دینا، انہیں آزاد نہ پھرنے دینا، بونے نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گا، افراسیاب نے جواب دیا۔ اس کی نظریں جہاز پر ٹکی ہوئی تھیں، جو اب بے حد قریب آ گیا تھا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے دونوں بازو آسمان کی طرف کر لیے اور جہاز کی چھت پر اترنے کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد جہاز چھت پر ٹک گیا، پھر اس کا دروازہ کھلا اور عمرو یار باہر نکلا۔ افراسیاب خاموش ہاتھ اٹھائے کھڑا رہا کہ اب یہ کیا کرتے ہیں۔ چلوسک ملوسک نے جہاز سے باہر نکلتے ہی انتہائی تیزی سے جہاز کا دروازہ بند کیا اور پھر چلوسک نے جہاز پر ہاتھ پھیرا تو جہاز کے گرد دھواں سا پھیل گیا۔ چند لمحوں میں جہاز غائب ہو چکا تھا۔ چلوسک نے بٹن اٹھا کر جیب میں ڈالا۔ اسی لمحے عمرو یار نے انتہائی پھرتی سے زنبیل سے چادر سلیمانی نکال کر اوڑھ لی اور وہ افراسیاب کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ افراسیاب، کیا کر رہے ہو؟ طلسمی جال پھینکو، بونے کی آواز سنائی دی، اور افراسیاب جو اس جہاز کو آتے اور غائب ہوتے حیرت سے دیکھ رہا تھا، بونے کی آواز سن کر ہوش میں آ گیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو عجیب سے انداز میں جھٹکا دیا اور دوسرے لمحے سیڑھیوں کی طرف بھاگتے ہوئے چلوسک ملوسک کے جسموں کو جھٹکا سا لگا۔ چلوسک ملوسک کے ہاتھوں سے لہریں سی نکلیں، مگر افراسیاب اپنے دونوں ہاتھوں کو اکٹھا کرتا چلا گیا۔ جیسے جیسے وہ اپنے ہاتھوں کو اکٹھا کرتا چلا جا رہا تھا، ویسے ویسے چلوسک ملوسک بے بس ہوتے جا رہے تھے۔ جب افراسیاب نے اندازہ کر لیا کہ وہ بالکل بے بس ہو گئے ہیں تو اس نے اپنے ہاتھوں کو اوپر کی طرف جھٹکا اور اس کے ساتھ چلوسک ملوسک کے قدم بھی زمین سے اکھڑ گئے۔ اب افراسیاب اپنے ہاتھوں کو باہر کے رخ جھکا رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں کے ساتھ ساتھ چلوسک ملوسک بھی اڑتے ہوئے محل کے اندر کی طرف آ رہے تھے۔ جب وہ برآمدے کے اندر آ گئے تو افراسیاب نے اچانک ایک ہاتھ جھٹکے سے نیچے کر لیے اور وہ دونوں خاصی بلندی سے نیچے برآمدے کے فرش پر آ گرے۔ افراسیاب نے اپنے ایک ہاتھ کو ان کی طرف کر کے انگلیوں کو بند کر کے مٹھی کی صورت میں کر لیا اور اس کے مٹھی بند کرتے ہی فرش پر سے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے چلوسک ملوسک ایک دم بے ہوش ہو کر گر گئے۔ ان کے بے ہوش ہوتے ہی افراسیاب نے ایک طویل سانس لی۔ اب یہ اس وقت تک ہوش میں نہیں آ سکتے جب تک میں انہیں ہوش میں نہ لے آؤں، افراسیاب نے بونے سے مخاطب ہو کر کہا۔ ٹھیک ہے، مگر وہ تیسرا عیار، بونے نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔
اس کی مجھے فکر نہیں ہے، وہ عیار ضرور ہے مگر وہ ایسا خطرناک عیار نہیں ہے جیسے یہ دو ہیں، اور ویسے بھی وہ اب محل میں آ چکا ہے، اب وہ میری اجازت کے بغیر محل سے باہر نہیں نکل سکتا، اور جیسے ہی اس نے سلیمانی چادر اتاری وہ ظاہر ہو جائے گا، اور اسی لمحے وہ میرے کسی جادوگر کے ہاتھوں پکڑا جائے گا۔ افراسیاب نے کہا، تو ٹھیک ہے، تم ان دونوں کو تلسم سیام میں پھینکو اور پھر ان کے پیچھے زرناٹا جادوگر کو بھیج دینا، وہ خود ان سے نپٹ لے گا۔ بونے نے اسے مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں ایسا ہی کروں گا، افراسیاب نے کہا، اور پھر اس نے زور سے تالی بجائی، ایک کنیز اندر داخل ہوئی۔ پہرے داروں سے کہو کہ ان دونوں عیاروں کو اٹھا کر تلسم سیاہ میں پھینک دیں۔ شہنشاہ افراسیاب نے حکم دیا اور کنیز باہر نکل گئی۔ پھر افراسیاب نے دیوار کے منظر میں دیکھا کہ چند پہرے داروں نے ان دونوں کو اٹھایا اور ان کے ہاتھ سے گری ہوئی دو نالی نما چیزیں بھی انہوں نے اٹھا لیں، اور وہ انہیں لے کر مختلف کمروں سے ہوتے ہوئے ایک کمرے کے دروازے کے سامنے پہنچ گئے۔ ان میں سے ایک نے اس دروازے کو کھولا اور پھر چلوسک ملوسک کو اندر پھینک کر وہ نالی نما چیزیں بھی اندر پھینک دیں۔ اس کے بعد انہوں نے دروازہ بند کر دیا۔ پھر جیسے ہی پہرے دار دروازہ بند کر کے پیچھے ہٹے، افراسیاب نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا اور وہ دروازہ ایک دم غائب ہو گیا۔ اب وہاں سپاٹ دیوار تھی۔ کیا اب میں جاؤں؟ بونے نے پوچھا۔ ہاں، اب تم جاؤ، اب مجھے اطمینان ہو گیا ہے، افراسیاب نے بڑے مطمئن لہجے میں کہا، اور اس کے یہ فکرہ کہتے ہی بونا غائب ہو گیا۔ افراسیاب نے ایک کنیز کو بلا کر حکم دیا کہ وہ محل کے تمام پہرے داروں کو خبردار کر دے کہ جہاں بھی امرویا نظر آئے وہ اسے فوراً طلسمی جال میں قید کر کے اسے فوراً اس کے حضور پیش کر دیں، اور جیسے ہی زرناٹا جادوگر آئے اسے فوراً اس کے پاس لے آیا جائے۔ کنیز یہ حکم سن کر سلام کر کے باہر نکل گئی، اور افراسیاب اطمینان کی طویل سانس لیتے ہوئے پلنگ پر دراز ہو گیا۔ اب اس کے چہرے پر انتہائی اطمینان اور سکون تھا۔ اب ادھر خواجہ امرویا نے چادر سلیمانی اوڑھتے ہی اپنے آپ کو تو نظروں سے غائب کر لیا، مگر چونکہ وہ سب کچھ دیکھ سکتا تھا اس لیے اس نے چلوسک ملوسک کو طلسمی جال میں پھنس کر بے بس ہوتے اور پھر انہیں فضا میں اڑ کر نیچے جاتے دیکھا۔ وہ سمجھ گیا کہ افراسیاب نے انہیں دیکھ لیا ہے، اور اب افراسیاب اس انتظار میں ہوگا کہ کب امرویار چادر اتارے اور کب وہ اسے بھی گرفتار کر لے۔ اس لیے امرویار نے چادر اور بھی زیادہ مضبوطی سے اپنے گرد لپیٹ لی، اور پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا سیڑھیوں کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ سیڑھیوں میں جگہ جگہ پہرے دار جادوگر موجود تھے، مگر امرویار ان کی نظروں سے بچتا ہوا انتہائی احتیاط سے نیچے اترتا چلا گیا۔ اس نے حتی الوسع پیروں کی چاپ بھی پیدا نہ ہونے دی تاکہ اس کی موجودگی سے پہرے دار ہوشیار نہ ہو جائیں۔ نیچے جا کر اسے معلوم ہوا کہ افراسیاب نے ان دونوں کو طلسم سیاہ میں بند کر دیا ہے، اور خود اپنے خاص کمرے میں زرناٹا جادوگر کے آنے کا انتظار کر رہا ہے۔ امرویار ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے کہ اس نے محل میں پہرے داروں کی بھاگم دوڑ دیکھی، اور پھر اسے پتہ چلا کہ زرناٹا جادوگر زمین کی گہرائیوں سے نکل کر آ گیا ہے۔ اس نے آج تک جمشید جادو اور زرناٹا جادوگر کے متعلق سنا تھا، اسے دیکھا نہیں تھا، لہٰذا اسے دیکھنے کے شوق میں وہ بھی افراسیاب کے خصوصی کمرے میں داخل ہو کر ایک طرف کونے میں کھڑا ہو گیا۔ افراسیاب اپنی خاص کرسی پر بڑے اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور زرناٹا جادوگر اندر داخل ہوا۔ وہ شیر کی پشت پر بیٹھا ہوا تھا، وہ خود بھی جنگلی ریچھ نظر آ رہا تھا۔ اس کے پورے جسم پر سیاہ رنگ کے گھنے بال تھے، اس نے صرف ایک جانگیا سا پہنا ہوا تھا۔ اس کے منہ سے دو دانت باہر کو نکلے ہوئے تھے، اس کے ناخن بھی بڑھے ہوئے تھے، اور چہرہ انتہائی خوفناک تھا۔ افراسیاب کے سامنے پہنچ کر وہ شیر سے اترا اور سجدے میں گر پڑا۔ شیر ایک طرف خاموشی سے بیٹھ گیا۔ اٹھو زرناٹا، افراسیاب نے گرجدار لہجے میں کہا۔ شہنشاہ افراسیاب، خادم کو کیوں یاد فرمایا؟ حکم کیجیے، زرناٹا نے کھڑے ہو کر انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔
زناٹا جادوگر، تم جمشید جادو کے سب سے بڑے ماہر ہو۔ ہمارے طلسم میں عیار گھس آئے ہیں۔ ان میں سے 2 عیار ایسے ہیں جن کے پاس خوفناک قسم کا جادو ہے۔ انہوں نے اپنے جادو سے سامری کا بت بھی توڑ دیا ہے۔ وہ ایک ڈبے میں اڑتے پھرتے ہیں اور ان پر کلہاڑوں کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا۔ انہوں نے پورے طلسم مشربہ میں خوف و ہراس کی لہر دوڑا دی ہے۔ چنانچہ میں انہیں عبرتناک سزا دینا چاہتا ہوں۔ افراسیاب نے اسے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، حکم کیجیے حضور، واقعی ایسے عیاروں کو عبرتناک سزا ملنی چاہیے تاکہ طلسم مشربہ اور شہنشاہ کا اقبال بلند ہو۔ زناٹا نے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا، ہم نے ان دونوں عیاروں کو طلسم سیاہ میں قید کر دیا ہے، اور تیسرا عیار امرو ہے جو اس وقت محل میں تو موجود ہے، مگر اس نے چادر سلیمانی اوڑھ رکھی ہے، اس لیے وہ ہم سب کی نظروں سے غائب ہے۔ ہو سکتا ہے اس وقت وہ اس کمرے میں بھی موجود ہو، مگر ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے کیونکہ پہلے کئی بار ہمارا اس کا مقابلہ ہو چکا ہے۔ ہمیں فکر ان 2 نئے عیاروں کی ہے۔ ان 2 عیاروں کو ختم کرنے کے بعد ہم امرو عیار کو تلاش کر کے ختم کر لیں گے۔ افراسیاب نے کہا، حضور نے درست فرمایا۔ زناٹا نے جواب دیا، ہم نے تمہیں اس لیے بلایا ہے تاکہ تم ان دونوں عیاروں پر جمشید جادو کا وار کرو اور انہیں خرگوش بنا دو، پھر ہم اپنے شکاری کتوں سے ان کا شکار کھیلیں گے۔ خرگوش تو انہیں جادو کے زور سے ہم خود بھی بنا سکتے تھے، مگر ہم جانتے ہیں کہ ہمارے جادو کا توڑ کیا جا سکتا ہے، مگر جمشید جادو کا توڑ ممکن نہیں ہے۔ افراسیاب نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، بہتر عالی جا، آپ مجھے طلسم سیاہ میں بھیج دیں یا پھر ان عیاروں کو یہاں بلا لیں، میں انہیں خرگوش بنا دیتا ہوں۔ زناٹا نے حامی بھرتے ہوئے کہا، تمہیں اس سلسلے میں کوئی تیاری تو نہیں کرنی پڑے گی؟ افراسیاب نے پوچھا۔ نہیں عالی جا، میں تمام تیاری کر کے آیا ہوں، زناٹا نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، ہم تمہیں طلسم سیاہ میں بھیج دیتے ہیں اور تم انہیں خرگوش بنا کر کانوں سے پکڑ کر باہر لے آؤ۔ افراسیاب نے کہا، ٹھیک ہے حضور، میں تیار ہوں، زناٹا نے جواب دیا۔ چلو آؤ ہمارے ساتھ، افراسیاب نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر آگے آگے افراسیاب اور اس کے پیچھے پیچھے زناٹا چل پڑا۔ زناٹا کے پیچھے جادوگر تھے۔ امرو یار جانتا تھا کہ زناٹا اور افراسیاب دونوں جادو کے معاملے میں انتہائی طاقتور ہیں۔ اس نے کوئی حرکت نہ کی اور وہ انہیں قابو کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا تو وہ خود مارا جائے گا، اس لیے وہ خاموشی سے ان کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ افراسیاب زناٹا جادوگر کو لیے طلسم سیاہ کے پاس پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے انگلی سے دیوار کی طرف اشارہ کیا۔ اس کا اشارہ ہوتے ہی وہاں سے دیوار غائب ہو گئی اور وہاں دروازہ ظاہر ہو گیا۔ افراسیاب نے اپنی انگلی سے دوبارہ اشارہ کیا اور دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کھلتے ہی زناٹا جادوگر اچھل کر اندر چلا گیا اور اس کے اندر داخل ہوتے ہی دروازہ دوبارہ بند ہو گیا۔ افراسیاب نے انگلی کا اشارہ کر کے دیوار برابر کر دی اور پھر خود باہر کھڑے ہو کر زناٹا جادوگر کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ اسے چونکہ معلوم تھا کہ زناٹا جادوگر کو طلسم سیاہ سے باہر آنے کا طریقہ آتا ہے، اس لیے اس نے اطمینان سے دروازہ بند کر کے دیوار برابر کر دی تھی۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ آخر کار وہ ان عیاروں پر قابو کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب ادھر چلوسک ملوسک جیسے ہی اس کمرے میں گرے، ان کے جسم اس طلسمی جال سے آزاد ہو گئے۔ پہلے تو انہیں وہاں کچھ نظر نہ آیا کیونکہ یہ کمرہ اندر سے بالکل سیاہ تھا اور کہیں سے بھی کوئی روشنی نہیں آ رہی تھی۔ انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے وہ اندھے ہو گئے ہوں۔ چلوسک، جیب سے ٹارچ نکالو، کہیں ہم اندھے نہ ہو گئے ہوں۔ چلوسک نے کافی دیر تک کچھ نظر نہ آنے پر ملوسک سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس وقت ملوسک کو ٹارچ کا خیال آیا۔ اس نے فوراً اپنی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈال کر پینسل ٹارچ نکالی جو ایٹمی ٹارچ تھی۔ اس کی روشنی بڑی بڑی ٹارچوں سے بھی زیادہ تھی اور اس میں سیل بھی نہیں ڈالنے پڑتے تھے۔ چلوسک ملوسک کے ڈیڈی نے یہ ٹارچ اس انداز میں بنائی گئی تھی کہ وہ ہر قسم کی آب و ہوا میں کام دیتی تھی۔ چنانچہ جیسے ہی ملوسک نے ٹارچ جلائی،
کمرہ تیز روشنی سے بھر گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کی چھت، فرش اور دیواریں سیاہ رنگ کی تھیں اور ان پر سرخ کے عجیب و غریب قسم کے بت بنے ہوئے تھے۔ کہیں کہیں انسانی کھوپڑیوں اور بندروں کی تصویریں تھیں۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ کمرے کا دروازہ بالکل نہیں تھا، حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ انہیں کسی دروازے سے ہی پھینکا گیا ہے۔ یہ کیسا کمرہ ہے؟ مجھے تو خوف محسوس ہو رہا ہے، ملوثک نے ڈرتے ہوئے لہجے میں کہا۔ گھبراؤ نہیں، یہ انہوں نے اپنی طرف سے جادو کا کمرہ بنا رکھا ہے، مگر ہمارے پاس ان سے بھی بڑا جادو ہے، چلوسک نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ مگر چلوسک، وہ کیسا جال تھا جو ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا تھا؟ ملوسک نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ جادو کا جال تھا، آخر طلسم ہوشربا میں موجود ہے، یہاں تو قدم قدم پر ہمیں جادو کا سامنا کرنا پڑے گا، چلوسک نے کہا۔ ہم خواہ مخواہ طلسم ہوشربا میں آ کر پھنس گئے، ہمیں بھلا کیا ضرورت پڑی تھی یہاں آنے کی؟ امیر حمزہ جانتا اور افراسیاب جانتا، ملوسک نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ کوئی بات نہیں ملوسک، آخر ہم سیر و تفریح کے لیے ہی تو نکلے تھے، یہ بھی ایک دلچسپ تفریح ہے۔ جب ہم اکتا جائیں گے، خاموشی سے جہاز میں سوار ہو کر یہاں سے کیا اس سیارے سے ہی نکل جائیں گے، چلوسک نے جواب دیا۔ ہو سکتا ہے ہم جادو کے جال میں ایسے پھنس جائیں کہ نکل ہی نہ سکیں، ملوسک بالکل حوصلہ ہار چکا تھا، آخر بچہ تھا، اس نے کبھی اس قسم کے چکر دیکھے نہیں تھے۔ گھبراؤ نہیں ملوسک، ہمیں ہر قسم کے حالات سے گزرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ کائنات میں قدرت کے بے شمار اسرار موجود ہیں اور کائنات کے سیاح ہم ہیں، ہمارا اب کام ہی یہی ہے کہ نئے سے نئے سیاروں میں جائیں اور وہاں کی سیر کریں، چلوسک نے کہا اور پھر اس نے اس کے شانے پر تھپکی دی۔ چلو یہ تو ٹھیک ہے، مگر اب یہاں سے نکلنے کی کوئی تدبیر تو کرو، ملوسک نے کہا۔ ہاں، یہاں سے نکلنے کے متعلق کچھ سوچنا پڑے گا، چلوسک نے کہا، مگر اس کے ذہن میں کوئی تدبیر ہی نہیں آ رہی تھی۔ پستول تو انہوں نے ہوش میں آتے ہی اٹھا لیے تھے، چلوسک نے پستول سے لہر مار کر دیوار اڑانا چاہی، مگر وہ دیوار نہ جانے کیسی بنی ہوئی تھی کہ لہر کا بھی اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ ابھی وہ بیٹھے یہی سوچ رہے تھے کہ اچانک سامنے کی دیوار پھٹی اور اس میں دروازہ سا بن گیا۔ وہ دونوں چونک کر سیدھے ہو گئے، چلوسک نے پھرتی سے ملوسک کے ہاتھ سے ٹارچ لے کر بجھا دی اور خود ایک کونے میں کھسک گئے۔ دروازہ کھلا اور پھر ایک سایہ سا اندر داخل ہوا، اس کے اندر آنے کے بعد دروازہ بند ہو گیا اور پھر دیوار بھی برابر ہو گئی۔ ایک بار پھر کمرے میں گہرا اندھیرا چھا گیا۔ اسی لمحے چلوسک نے ٹارچ جلا دی اور پھر روشنی میں وہ دونوں خوفزدہ ہو گئے جب انہوں نے اپنے سامنے ایک ریچھ نما انسان کو کھڑے دیکھا، جس کے بڑے بڑے دانت باہر نکلے ہوئے تھے اور اس کی سرخ آنکھوں سے جیسے بجلیاں سی نکل رہی تھیں۔ اچانک روشنی ہونے سے وہ ایک لمحے کے لیے گھبرایا، مگر دوسرے لمحے اس نے دونوں ہاتھ ان کی طرف جھٹکے اور زور سے چیخ ماری۔ چلوسک نے پھرتی سے پستول چلانا چاہا، مگر اسی لمحے ایک دھماکہ سا ہوا اور ان دونوں کو یوں محسوس ہوا جیسے ان دونوں کے جسموں میں ایٹم بم پھٹ گیا ہو۔ انہیں اچانک اتنی تکلیف ہوئی کہ وہ یکلخت شدت سے بے ہوش ہو گئے۔ چند لمحوں بعد جب انہیں ہوش آیا تو وہ انہیں دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اب وہ انسانوں کے بجائے چھوٹے چھوٹے خرگوشوں کی صورت میں تبدیل ہو چکے تھے۔ ان کے ٹارچ اور پستول فرش پر پڑے تھے، ٹارچ جل رہی تھی، ان کے پنجے اتنے چھوٹے چھوٹے تھے کہ وہ انہیں اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتے تھے، گو وہ انسانوں کی طرح سوچ سکتے تھے، سن سکتے تھے، مگر جسمانی لحاظ سے وہ خرگوش میں تبدیل ہو چکے تھے۔ اب ادھر اس ریچھ نما انسان کا زوردار کہکا سنائی دیا، وہ اپنی فتح پر مسلسل کہکے لگا رہا تھا۔ ہا ہا ہا، سناٹا جادوگر کے سامنے بڑے بڑے عیار ناکام ہو جاتے ہیں، اس ریچھ نما انسان نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، مگر دوسرے لمحے دونوں چونک پڑے جب انہوں نے سناٹا جادوگر کے عین پیچھے امرو یار کو ظاہر ہوتے دیکھا۔ اس نے بڑی آہستگی سے اپنے جسم سے چادر سلیمانی ہٹا کر زنبیل میں ڈال دی، وہ شاید چادر سلیمانی اوڑھے سناٹا جادوگر کے ساتھ ہی اندر آ گیا تھا۔ چادر زنبیل میں ڈال کر اس نے زنبیل سے ایک انڈا نکالا
اور پھر پوری قوت سے یہ انڈا اس نے زناٹا جادوگر کے سر پر مار دیا۔ زناٹا جادوگر کی چونکہ اس کی طرف پشت تھی اور وہ شاید تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ امرو یار بھی اس کے ساتھ اندر آ گیا ہوگا۔ بہرحال انڈا ایک دھماکے کے ساتھ زناٹا جادوگر کے سر پر لگ کر ٹوٹ گیا۔ انڈے میں سے سرخ رنگ کا دھواں سا نکلا اور اس نے پلک جھپکتے میں زناٹا جادوگر کو بے ہوش کر دیا۔ زناٹا جادوگر دھڑام سے نیچے فرش پر گر گیا۔ گھبراؤ نہیں چلوسک ملوسک، میں ابھی اسے ختم کر کے تمہیں دوبارہ اصل روپ میں لے آؤں گا، امرویا نے چلوسک ملوسک سے مخاطب ہو کر کہا جو خرگوش بنے ہوئے تھے۔ یہ کہہ کر امرویا نے زنبیل میں ہاتھ ڈال کر خنجر حیدری نکالا اور پھر اس نے بے ہوش پڑے ہوئے زناٹا جادوگر کے سینے پر اپنا گھٹنا ٹیک کر خنجر پوری قوت سے اس کی گردن پر چلا دیا۔ زناٹا جادوگر کے منہ سے خوفناک خڑخڑاہٹ نکلی اور اس کی گردن سے خون فوارے کی طرح نکل نکل کر ارد گرد پھیلنے لگا۔ امرو یار اسے اس طرح ذبح کر رہا تھا جیسے کسائی بکری ذبح کرتے ہیں۔ چند لمحوں بعد زناٹا جادوگر کی گردن اس کے دھڑ سے علیحدہ ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی چلوسک ملوسک دوبارہ بے ہوش ہو گئے، مگر چند لمحوں کے بعد انہیں دوبارہ ہوش آیا تو وہ اپنے اصلی روپ میں تھے۔ کمرے میں چیخوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ پھر ایک آواز آئی، میں زناٹا جادوگر تھا، ہائے مجھے ذبح کر دیا گیا، ہائے مجھے دھوکے سے قتل کیا گیا۔ آواز کی گونج ختم ہوتے ہی چلوسک نے دیکھا کہ زناٹا جادوگر کا جسم دھواں بن کر غائب ہونے لگا، حتیٰ کہ فرش پر پھیلا ہوا خون بھی دھواں بن گیا۔ تھوڑی دیر بعد زناٹا جادوگر کی لاش اور خون دھواں بن کر غائب ہو گئی۔ اب کمرے میں چلوسک ملوسک اور امرو یار رہ گئے تھے۔ چلوسک ملوسک دونوں بھاگ کر امرو یار سے لپٹ گئے اور کہنے لگے، بہت بہت شکریہ امرو یار، تم نے ہمیں بچا لیا، یہ ضروری تھا ورنہ تم زندگی بھر اصل روپ میں نہ آتے۔ میں نے باہر زناٹا جادوگر پر اس لیے وار نہیں کیا تھا کہ وہاں افراسیاب بھی موجود تھا، میں اس لیے اندر آ گیا تاکہ یہاں میں اکیلے زناٹا جادوگر سے نپٹ لوں، مگر میرا خیال تھا کہ زناٹا جادوگر کو دیر منتر وغیرہ پڑھ کر تمہیں خرگوش بنائے گا، اس لیے مجھے دیر ہو گئی اور تمہارا روپ بدل گیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ شیطان ختم ہو گیا، مگر اب کیا ہوگا، ہم باہر کیسے نکلیں گے اور افراسیاب سے کیسے بچیں گے؟ چلوسک نے کہا۔ اس بار بھی وہ گھبرایا ہوا تھا۔ فکر مت کرو، میں نے اس کی بھی ترکیب سوچ لی ہے۔ کیا ترکیب سوچی ہے، کچھ ہمیں بھی بتاؤ، ملوسک نے پوچھا۔ میں روپ بدل کر زناٹا جادوگر بن جاؤں گا اور پھر تمہیں لے کر باہر چلا جاؤں گا، بس تم خاموش رہنا اور جیسا میں تمہیں حکم دوں، چاہے وہ تمہیں عجیب ہی لگے، تم ویسے ہی کرنا، باقی میں سنبھال لوں گا، امرویا نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، ان دونوں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر امرویا نے اپنے کپڑے اتار کر زنبیل سے ایک سیال سا نکال کر اپنے جسم پر مل دیا۔ اس سیال کے ملتے ہی اس کے جسم پر گھنے بال اگ گئے۔ اس نے زنبیل سے دو دانت نکال کر منہ میں فٹ کیے اور پھر سیال یاری سے اپنے چہرے کو بھی زناٹا جادوگر جیسا بنا لیا۔ اب اسے دیکھ کر کوئی بھی نہ کہہ سکتا تھا کہ وہ زناٹا نہیں بلکہ امرو یار ہے۔ پھر اس نے زنبیل کو مٹھی میں زور سے دبایا، زنبیل چھوٹی ہوتی چلی گئی۔ اس نے بالکل ایک ٹیکے جتنی زنبیل بنا کر اسے منہ میں ڈال لی۔ اب وہ خالی ہاتھ تھا۔ پھر وہ واپس مڑا۔ اس نے اس جگہ دیوار پر ہاتھ پھیرا جہاں دروازہ موجود تھا۔ اس کا ہاتھ لگتے ہی وہاں سے دیوار غائب ہو گئی اور دروازہ نکل آیا۔ امرویا نے دروازے پر دوبارہ ہاتھ پھیرا، دروازہ کھل گیا۔ امرویا نے انہیں اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور خود باہر نکل گیا۔ چلوسک نے ٹارچ بجھا کر جیب میں ڈالی اور اپنے اپنے پستول بھی جیبوں میں ڈال لیے اور پھر بڑے فرمانبردارانہ انداز میں امرو یار کے پیچھے چلتے ہوئے باہر نکل آئے۔ باہر افراسیاب اور دوسرے جادوگر موجود تھے۔ چلوسک ملوسک کو اپنے اصل روپ میں دیکھ کر وہ سب حیران رہ گئے۔ کیا ہوا زناٹا، کیا یہ خرگوش نہیں بنے؟ افراسیاب نے غصیلے لہجے میں پوچھا۔ نہیں آقا، یہ بہت بڑے جادوگر ہیں، یہ خرگوش تو نہیں بنے، مگر میں نے بڑی محنت کر کے انہیں اپنے قابو میں کر لیا ہے، اب یہ میرے حکم کے بغیر ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتے۔
امرویہ نے زناٹا جادوگر کے لہجے میں جواب دیا، مگر ہم تو چاہتے تھے کہ یہ خرگوش بن جاتے، ہم نے اس لیے تمہیں یہاں طلب کیا تھا، وگرنہ انہیں خود ہی کر سکتے تھے۔ افراسیاب نے پہلے کی طرح سخت لہجے میں کہا، حضور آپ گھبرائیں نہیں، یہ خرگوش بھی بن جائیں گے، اس کے لیے مجھے انہیں سامنے بٹھا کر ایک رات کا جاپ کرنا پڑے گا۔ یہ تو قابو بھی نہیں آ رہے تھے، مجھے انہیں قابو میں کرنے کے لیے زبردست جمشید جادو کرنا پڑا، حتیٰ کہ مجھے سامری کی روح کو بلانا پڑا۔ امرویا نے کہا، سامری کی روح کو کیا مطلب؟ کیا تم سامری کی روح کو بلا سکتے ہو؟ افراسیاب نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا، ہاں حضور، میں نے سامری کی روح کو بلانے کا جادو سیکھنے کے لیے 40 سال لگائے ہیں، اب سامری کی روح میرے بلاوے پر آ جاتی ہے۔ امرویا نے مسکراتے ہوئے کہا، پھر سامری کی روح نے کیا بتایا؟ افراسیاب نے اشتیاق آمیز لہجے میں پوچھا۔ حضور، سامری کی روح نے بڑی پریشان کن خبر دی ہے، اس نے بتایا ہے کہ یہ دونوں عیار انتہائی خطرناک جادوگر ہیں، یہ کائنات کا عجیب و غریب جادو جانتے ہیں، اس لیے ان سے طلسم مشربہ کو شدید خطرہ ہے۔ انہیں اس صورت میں قابو کیا جا سکتا ہے کہ انہیں قابو کر کے شہنشاہ افراسیاب انہیں اپنے سامنے بٹھا کر 10 دن تک سامری جاپ کرے، 10 دن کے بعد ان کا جادو ختم ہو جائے گا، پھر افراسیاب انہیں ہلاک کر سکتا ہے۔ اس جاپ میں میری موجودگی بھی سامری کی روح نے ضروری بتائی ہے، چنانچہ سامری کی روح کے بتائے گئے طریقے سے میں نے انہیں قابو کر لیا ہے اور باہر لے آیا ہوں، اب آپ جیسا حکم کریں۔ امرویا نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اگر سامری کی روح نے کہا ہے تو ٹھیک ہے، واقعی یہ بے حد خطرناک عیار ہیں، مگر یہ کیسے مانوں کہ واقعی یہ تمہارے قابو میں آ گئے ہیں؟ افراسیاب نے قدرے مشکوک لہجے میں کہا، میں ابھی دکھائی دیتا ہوں۔ امرویا نے کہا اور پھر اس نے چلوسک ملوسک کی طرف مڑ کر تحکمانہ لہجے میں کہا، چلوسک ملوسک اپنے کان پکڑ کر زمین پر ناک رگڑو۔ اس کا حکم سنتے ہی چلوسک ملوسک نے بجلی کی سی تیزی سے اپنے کان پکڑے اور پھر جھک کر اپنی ناکیں زمین پر رگڑنے لگے۔ سیدھے کھڑے ہو جاؤ، امرویا نے کہا اور وہ سیدھے کھڑے ہو گئے۔ اپنی ایک ٹانگ اوپر اٹھاؤ، امرویا نے دوسرا حکم دیا، اور ان دونوں نے کٹ پتلیوں کی طرح اپنی اپنی ایک ٹانگ اٹھا لی۔ سیدھے کھڑے ہو جاؤ، امرویا انہیں باقاعدہ کسی ماسٹر کی طرح حکم دے رہا تھا اور وہ تیزی سے اس کا حکم بجا لا رہے تھے۔ شہنشاہ افراسیاب کے سامنے جھک جاؤ اور سلام کرو، امرویا نے کہا اور وہ دونوں افراسیاب کے سامنے جھک گئے اور انہوں نے اسے سلام کرنے شروع کر دیے۔ سیدھے ہو جاؤ۔ دیکھا حضور، امرویا نے افراسیاب سے مخاطب ہو کر کہا، ہاں واقعی یہ تمہارے قابو میں ہیں، مگر کیا یہ میرا حکم نہیں مانیں گے؟ افراسیاب نے کہا، نہیں حضور، چونکہ یہ میرے قابو میں ہیں، اس لیے یہ میرا ہی حکم مانیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، آؤ اب چلیں، میں سامری کی روح کے حکم کے مطابق 10 دن کا جاپ فوراً شروع کرنا چاہتا ہوں، تاکہ ان کا جادو جلد از جلد ختم ہو سکے اور مجھے اطمینان ہو۔ افراسیاب نے کہا، اور پھر وہ آگے آگے چل پڑا، اس کے پیچھے چلوسک ملوسک چل پڑے۔ وہ سب چلتے ہوئے ایک کمرے میں آئے جہاں افراسیاب نے اپنے قریب امرویار کو بٹھایا اور ان دونوں کو سامنے بٹھا کر وہ خود ان کے سامنے آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا اور اس نے کوئی عجیب و غریب منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ چلوسک ملوسک خاموشی سے امرویار اور افراسیاب کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک بار تو چلوسک کے دل میں آیا کہ جیب سے پستول نکال کر افراسیاب کو ختم کر دے، مگر دوسرے لمحے اس نے سوچا کہ چلتے وقت امیر حمزہ نے کہا تھا کہ افراسیاب اس طرح نہیں مرے گا۔ اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے یہ جادوگر اس طرح نہ مرتا ہو، اس کے مرنے کا کوئی اور طریقہ ہو اور وہ فائر کر کے خواہ مخواہ پھنس جائے۔ ویسے اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ امرویار واقعی بہت بڑی عیاری کر رہا تھا، اور ابھی تک افراسیاب کو یہ شک بھی نہیں ہوا کہ زناٹا جادوگر کے روپ میں امرویار ہے، مگر اب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ امرویار کے ذہن میں کیا ہے۔ کیا وہ اس طرح خاموش اور بے حس و حرکت بیٹھے رہیں گے؟ مگر وہ تو امرویار کے اشارے کے پابند تھے۔ ادھر افراسیاب سر جھکائے آنکھیں بند کیے سامری منتر پڑھنے میں مصروف تھا، مگر اچانک وہ چونک پڑا
جب اس کے کانوں میں سامری کی آواز سنائی دینے لگی، آواز کہہ رہی تھی، ہوشیار ہو جاؤ افراسیاب، تمہارے ساتھ عیاری کی جا رہی ہے۔ یہ تمہارے پاس جو سناٹا جادوگر بیٹھا ہے، یہ دراصل امرو یار ہے، تمہارے قریب بیٹھ کر موقع کی تلاش میں ہے تاکہ تمہارے گلے سے سامری موتی والا ہار کھینچ لے۔ تم ہوشیار ہو جاؤ۔ سامری کی روح کی آواز افراسیاب کے کانوں میں آ رہی تھی۔ چونکہ افراسیاب شہنشاہ طلسم تھا، اس لیے اسے معلوم تھا کہ سامری کی آواز صرف وہیں سن رہا ہوگا، اس لیے وہ خاموشی سے آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا۔ جب سامری کی آواز آنی بند ہو گئی تو اس نے فوراً منتر تبدیل کر لیا، اور پھر اچانک اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر جھٹکنے شروع کر دیے۔ پھر اس سے پہلے کہ امرو یار اور چلوسک ملوسک سنبھلتے، ان تینوں پر پر اسرار آگ برسنی شروع ہو گئی، سبز رنگ کی آگ، اور اس آگ کے برستے ہی وہ تینوں بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس کے بے ہوش ہوتے ہی افراسیاب ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر شدید غصے کے آثار تھے، کیونکہ اگر سامری کی روح بر وقت اسے مدد نہ کرتی تو امرو یار کے دھوکے میں آ گیا تھا۔ وہ چند لمحے کھڑا غصے سے کھولتا رہا، پھر اس نے دونوں ہاتھ بلند کیے اور زور زور سے کہنے لگا، سامری، مجھے بتاؤ میں ان عیاروں کو کیا سزا دوں؟ کیا انہیں دوبارہ پھینٹ چڑھاؤں؟ مجھے مشورہ دو۔ اس کے یہ الفاظ جیسے ہی ختم ہوئے، کمرے میں سامری کی آواز گونجنے لگی، افراسیاب، ان تینوں کو چاہ جمشید میں قید کر دو اور کنویں کے اوپر جادوگروں کا پہرا لگوا دو۔ آج سے 6 دن بعد ٹھیک چاند کی 14ویں رات کو انہیں کنویں سے باہر نکال کر میری بھینٹ چڑھا دو۔ اس رات یہ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے سامری، تمہارے حکم کی تعمیل ہوگی، افراسیاب نے خوش ہوتے ہوئے کہا، کیونکہ سامری نے اسے صحیح طریقہ بتایا تھا۔ ہاں، یاد رکھنا کہ 14ویں کی رات سے پہلے کنویں سے نہ نکلنے پائیں، ورنہ یہ تمہارے لیے مصیبت بن جائیں گے، سامری نے کہا، اور افراسیاب نے سر ہلا دیا۔ اس کے بعد افراسیاب نے زور سے تالی بجائی، فوراً ہی وہ جادوگر اندر داخل ہوئے۔ وہ جادوگروں کو بلاؤ اور انہیں لے جا کر چاہ جمشید میں پھینک دو، اور سنو، 14ویں کی رات تک انہیں وہاں قید رہنا ہے۔ اس وقت تک کنویں پر 3 جادوگر مسلسل پہرا دیں گے تاکہ یہ باہر نہ نکل سکیں۔ افراسیاب نے انہیں حکم دیتے ہوئے کہا، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی حضور عالی، جادوگروں نے مؤدبانہ انداز میں سر جھکاتے ہوئے کہا، اور پھر افراسیاب کمرے سے باہر نکل گیا۔ 5-6 جادوگروں نے مل کر ان تینوں کو اٹھایا اور پھر انہیں محل سے باہر لے جا کر چاہ جمشید میں پھینک دیا، اور 3 جادوگر وہاں کنویں کی مندیر پر بیٹھ کر پہرا دینے لگے۔ جب امرو یار اور چلوسک ملوسک کو ہوش آیا تو انہوں نے اپنے آپ کو ایک تنگ کنویں میں قید پایا۔ کنواں کافی گہرا تھا۔ یہ کیا ہوا امرو یار؟ چلوسک نے امرو یار سے پوچھا۔ ہمارا داؤ چل نہیں سکا، افراسیاب کو ہماری عیاری کا علم ہو گیا، شاید سامری کی روح نے اسے بتا دیا، اس لیے ہمیں اب اس کنویں میں قید کر دیا گیا ہے، امرو یار نے انہیں جواب دیا۔ اب کیا ہوگا؟ کیا ہم تمام عمر اس کنویں میں قید رہیں گے؟ ملوسک نے انتہائی گھبرائے ہوئے لہجے میں چیخنا شروع کر دیا، ایسے جیسے ان کا دم نکل رہا ہو، انہیں انتہائی تکلیف محسوس ہو رہی ہو۔ ان کا شور سن کر ایک جادوگر نے نیچے جھانکا، مگر انہیں وہاں نہ پا کر وہ گھبرا گیا۔ کیا ہوا؟ دیکھو، یہ غائب ہیں، مگر ان کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، جادوگر نے گھبرا کر اپنے ساتھیوں سے کہا، اور وہ سبھی بری طرح گھبرا کر نیچے جھانکنے لگے، مگر انہیں بھی وہاں کچھ نظر نہ آیا۔ ارے نیچے اتر کر دیکھو کیا ماجرا ہے، اگر انہیں کچھ ہو گیا تو شہنشاہ افراسیاب ہمیں چبا جائے گا، ایک جادوگر نے چیخ کر دوسرے سے کہا۔ تم نیچے اترو، میں تو نہیں جاتا، دوسرے نے کہا، اور پھر ان سب کے درمیان نیچے اترنے پر جھگڑا ہونے لگا۔ آخر یہ فیصلہ ہوا کہ وہ سب اکٹھے نیچے اتریں۔ چنانچہ وہیں ہوا، وہ تینوں جادوگر جادو کے زور سے اڑتے ہوئے کنویں میں اترتے چلے گئے۔ ادھر امرو یار تیار تھا، وہ زنبیل میں سے انڈا یا یاری نکالتے ہوئے تھے۔ جیسے ہی جادوگر نیچے آئے، امرو یار نے انڈا یاری ان پر پھینک دیا۔ انڈا پھٹتے ہی سرخ رنگ کا دھواں سا نکلا اور تینوں جادوگر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ امرو نے چادر اتار کر زنبیل میں ڈالی اور پھر زنبیل سے ان کی طرح کے کپڑے نکال کر خود بھی پہنے اور چلوسک ملوسک کو بھی پہنا دیے۔
پھر زنبیل سے اس نے رکن عیاری نکال کر اپنا اور چلوسک ملوسک کا روپ بدلا۔ اب وہ تینوں ہو بہو انہی جادوگروں کی طرح لگ رہے تھے۔ روپ بدلنے کے بعد امرویا نے زنبیل سے خنجر حیدری نکالا اور ایک جادوگر کی گردن کاٹ دی۔ جادوگر کی گردن کرتے ہی چیخوں کا شور بلند ہوا اور آواز آئی، آہ! میرا نام شمل جادوگر تھا، مجھے بے ہوشی میں قتل کر دیا گیا ہے۔ امرویا نے دوسرے کی گردن پر خنجر کا وار کیا اور پھر اس کی بھی آواز آئی۔ اس طرح اس نے باری باری تینوں جادوگروں کو ختم کر دیا۔ جادوگروں کے مرتے ہی ان کی لاشیں بھی دھواں بن کر غائب ہو گئیں۔ اب وہ تینوں جادوگروں کے روپ میں کنویں کی تہہ میں کھڑے تھے۔ اب باہر کیسے نکلیں؟ ملوسک نے پوچھا۔ ابھی باہر چلتے ہیں، امرویا نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے زنبیل سے کمند نکالی اور اس کا ایک سرا گھما کر کنویں کی منڈیر پر پھینکا۔ کمند کنویں کی پکی منڈیر پر اٹک گئی۔ اس کمند کا سہارا لے کر پہلے ملوسک باہر نکلا، پھر اس کے بعد چلوسک باہر آ گیا، سب سے آخر میں امرویا خود باہر آ گیا۔ باہر آ کر اس نے کمند لپیٹ کر دوبارہ زنبیل میں ڈالی اور ان سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، آؤ افراسیاب کے محل میں چلیں اور اسے عیاروں کے غائب ہونے کی خبر سنائیں۔ اب ادھر افراسیاب نے امرویا اور چلوسک ملوسک کو چاہ جمشید میں قید کر کے پورے تلسم ہوشربا میں اعلان کرا دیا کہ 14ویں کی رات کو ان عیاروں کو سامری کی بھین چڑھا دیا جائے گا اور اس رات پورے تلسم میں جشن منایا جائے گا۔ اس اعلان پر پورے تلسم ہوشربے میں خوشیاں منائی جانے لگیں اور تمام جادوگر جشن کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ شہنشاہ افراسیاب بھی بے حد خوش تھا کہ آخر کار اس نے ان خطرناک عیاروں پر قابو پا ہی لیا ہے۔ اس وقت وہ دیوان خاص میں موجود تھا۔ اس کے سامنے خوبصورت عورتیں ناچ گا رہی تھیں اور وہ مسلسل شراب پیے چلا جا رہا تھا۔ ابھی یہ جشن جاری تھا کہ اچانک کمرے میں سائیں سائیں کی آواز پیدا ہوئی اور اس آواز کے پیدا ہوتے ہی ناچ گانا رک گیا۔ افراسیاب اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے شراب کا جام دور فرش پر پھینک دیا۔ اس کے چہرے پر شدید پریشانی کے آثار ابھر آئے۔ وہ چند لمحے وہاں کھڑا آواز سنتا رہا، پھر جب آواز آنی بند ہو گئی تو اس نے اپنے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے اور پھر زور زور سے کہنے لگا، چاہ جمشید کی قسم، چاہ جمشید کی قسم، شہنشاہ افراسیاب کو بتاؤ کہ اس پر کیا مصیبت آنے والی ہے۔ افراسیاب بار بار یہ فکریں دہرا رہا تھا، بار بار چیخ رہا تھا۔ اس کے لہجے سے ہی محسوس ہوتا تھا کہ وہ بے حد پریشان ہے۔ اس کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے تمام کنیزیں خاموشی سے کمرے سے کھسک گئیں اور افراسیاب کمرے میں اکیلا ہی چیختا رہ گیا۔ ابھی اس نے 10-12 مرتبہ یہ فکرہ دہرایا ہوگا کہ اچانک کمرے میں ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی چھت میں سے ایک سونے کا بندر نیچے آ گرا۔ بندر نیچے گرتے وقت تو سونے کا تھا، مگر نیچے گرتے ہی وہ یوں اچھل کر کھڑا ہو گیا جیسے وہ کسی دھات کا بنا ہوا نہ ہو بلکہ اصل بندر ہو۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ چمک تھی۔ اسے دیکھتے ہی افراسیاب نے ہاتھ نیچے کیے اور غور سے بندر کو دیکھنے لگا۔ بندر، مجھے بتاؤ کہ میں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں؟ شہنشاہ افراسیاب نے بندر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ شہنشاہ افراسیاب، تم غفلت کی نیند سوتے رہتے ہو۔ تمہاری قیدی عیار جہاں جمشید تھے فرار ہو گئے ہیں۔ انہوں نے تمہارے جادوگروں کو ہلاک کر دیا ہے۔ بندر کے منہ سے آواز آئی، ہیں؟ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ناممکن ہے۔ شہنشاہ افراسیاب چیخ پڑا۔ بندر کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ شہنشاہ، تمہارے قیدی فرار ہو چکے ہیں اور تمہیں بتایا جاتا ہے کہ اگر وہ وہاں سے آزاد ہو گئے تو تمہارے لیے مصیبت بن جائیں گے، مگر تم نے پرواہ نہیں کی اور صرف 3 معمولی جادوگروں کو وہاں پہرے پر لگا کر چین کی بانسری بجانے لگے۔ تمہیں چاہیے تھا کہ تم ان کا ایسا پہرا دیتے کہ وہ وہاں سے نہ نکل سکتے۔ بندر نے کہا، اوہ، یہ بہت برا ہوا، بہت برا ہوا۔ واقعی مجھ سے غفلت ہو گئی ہے، مگر اب میں کیا کروں؟ مجھے کوئی مشورہ دو۔ شہنشاہ افراسیاب نے تعصب بھرے لہجے میں کہا، اب نہ ہی میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں اور نہ سامری۔ اب یہ تمہارا اپنا کام ہے کہ تم ان عیاروں سے نپٹو، بندر نے روکھے ہوئے لہجے میں کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ افراسیاب اسے اور کچھ کہتا، بندر نے کلا بازی کھائی اور دوبارہ سونے کا بن گیا۔
پھر ایک دھماکے کے ساتھ وہ اڑتا ہوا چھت میں غائب ہو گیا۔ اور یہ بہت بڑا ہوا، بہت ہی برا۔ بہرحال اب مجھے خود کوئی انتظام کرنا پڑے گا، شہنشاہ افراسیاب نے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر تک سوچنے کے بعد اس نے زور سے تالی بجائی، اور پھر جیسے ہی کنیز اندر داخل ہوئی اس نے حکم دیتے ہوئے کہا، وزیر اعظم کو میرا پیغام دے دو کہ فوراً مجلس بلائے، ایک اہم مشورہ کرنا ہے۔ کنیز نے ادب سے سر جھکایا اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ اس کے باہر جانے کے بعد شہنشاہ افراسیاب کمرے میں بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور وزیر اعظم اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ کیا حکم ہے حضور عالی؟ مجلس بلانے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ وزیر اعظم، ہم غفلت میں مارے گئے، ہم عیاروں کو چاہ جمشید میں پھینک کر غافل ہو گئے، اور وہ عیار پہرے دار جادوگروں کو ختم کر کے وہاں سے نکل بھاگے۔ اوہ، یہ تو واقعی بے حد برا ہوا۔ اب تو وہ پہلے سے زیادہ ہوشیار ہو گئے ہوں گے۔ اور سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ سامری اور بندر نے بھی مدد کرنے سے انکار کر دیا ہے، افراسیاب نے بتایا۔ اور یہ بھی برا ہوا، واقعی اب مجلس بلانے کی ضرورت ہے تاکہ سب سے مشورہ کر کے سوچ سمجھ کر کوئی قدم اٹھایا جائے، وزیر اعظم نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اب اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ عیار کوئی وار کریں، ہم کوئی نہ کوئی فیصلہ کر لیں۔ تم فوراً جا کر مجلس بلانے کے انتظام کرو، شہنشاہ افراسیاب نے کہا۔ محتر حضور، میں انتظامات کر کے ابھی آپ کو اطلاع دیتا ہوں، وزیر اعظم نے کہا، اور پھر وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اب ادھر امرو یار اور چلوسک ملوسک جادوگروں کے بھیس میں چلتے ہوئے شہر میں داخل ہوئے تو انہوں نے ایک جادوگر کو تیزی سے ایک طرف بھاگتے دیکھا۔ امرو یار سمجھ گیا کہ کوئی بات ہو گئی ہے۔ اس نے دیکھ کے کہا کہ جادوگر بھاگتا ہوا ایک بڑے سے مکان میں داخل ہو گیا۔ تم یہیں ٹھہرو، میں اس مکان میں جا کر معلوم کرتا ہوں کہ جادوگر کیوں بھاگا جا رہا تھا، امرو یار نے کہا، اور پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا مکان کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ چلوسک ملوسک وہیں کھڑے رہے۔ انہوں نے دیکھا کہ امرو یار نے مکان کی آڑ میں جا کر زنبیل سے چادر سلمانی نکال کر اوڑھ لی اور پھر نظروں سے غائب ہو گیا۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ امرو یار مکان میں داخل ہو گیا ہوگا۔ وہ وہیں کھڑے بڑے اطمینان سے شہر کا نظارہ کرتے رہے، مگر ان کی نظریں اس مکان پر جمی ہوئی تھیں۔ اب انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ امرو یار کے بغیر یہاں ایک قدم بھی نہیں چل سکتے۔ اس وقت انہیں خیال آیا کہ امرو یار کو اپنے سے علیحدہ رہنے کا کہہ کر انہوں نے سخت حماقت کی تھی۔ اگر امرو یار ان کے ساتھ نہ آتا تو نہ صرف وہ سناٹا جادوگر کے ہاتھوں مار کھا چکے ہوتے بلکہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے۔ اسی لیے اب وہ اس کے انتظار میں تھے تاکہ وہ واپس آئے تو آگے بڑھیں۔ کافی دیر تک وہاں کھڑے رہنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ مکان کے دروازے سے وہیں جادوگر باہر نکلا اور پھر بڑے اطمینان سے چلتا ہوا ان کی طرف آنے لگا۔ وہ دونوں حیران تھے کہ امرو یار کہاں رہ گیا جبکہ جادوگر باہر آ گیا تھا۔ وہ جادوگر چلتا ہوا ان کے قریب آ کر رک گیا اور وہ دونوں چونک پڑے۔ میرے ساتھ آؤ چلوسک ملوسک، میں امرو یار ہوں، جادوگر نے دبے لہجے میں کہا، اور وہ دونوں دل ہی دل میں مسکرا اٹھے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ امرو یار نے اس جادوگر کو ختم کر کے اس کا روپ بدل لیا ہے، چنانچہ وہ اس کے ساتھ چلنے لگے۔ کیا ہوا امرو یار، تم نے یہ بہروپ کیوں بدلا ہے؟ ملوسک نے اس سے پوچھا۔ بات انتہائی غلط ہو گئی تھی، شکر ہے کہ میں وقت پر پہنچ گیا تھا، اب ہم یقیناً کامیاب ہو جائیں گے۔ کیا مطلب، ہمیں تفصیل سے بتاؤ۔ پھر قدرے سنسان جگہ پہنچ کر امرو یار نے انہیں بتایا کہ افراسیاب ہمارے فرار ہونے کا پتہ چل گیا ہے اور اس نے مجلس بلائی ہے جس میں اس کے تمام مشیر جمع ہوں گے اور متفقہ طور پر ہمارے خلاف کوئی قدم اٹھائیں گے، امرو یار نے بتایا۔ تو پھر کیا ہوا، اب وہ کون سے ہمارے دوست ہیں؟ چلوسک نے لاپرواہی سے کہا۔ تم نہیں سمجھتے، جب ہمارے خلاف مجلس کا فیصلہ ہوگا تو تلسم و شربا کا ہر جادوگر ہمارے خلاف جادو کرنا شروع کر دے گا اور ہم ایک لمحے میں پکڑے جائیں گے اور مارے جائیں گے۔ ظاہر ہے ہم کس کس جادو کا توڑ کریں گے، یہاں تو لاکھوں جادوگر موجود ہیں جس میں ہر ایک کسی نہ کسی جادو کا ماہر ہے، امرو یار نے انہیں بتایا۔ اوہ،
یہ تو واقعی خطرناک بات ہے۔ پھر اب چلوسک بھی پریشان ہو گیا۔ کوئی بات نہیں، میں نے اس بار ان سے ایسی عیاری کھیلنی ہے کہ یہ ساری عمر یاد رکھیں گے۔ امبرویا نے ہنستے ہوئے کہا۔ کچھ کچھ ہمیں بھی تو بتاؤ، ملوسک نے اس سے پوچھا۔ بعد میں بتاؤں گا اور انشاءاللہ کامیاب لوٹوں گا۔ اب تم ایسا کرو، وہ سامنے ویران مکان نظر آ رہا ہے، وہاں جا کر چھپ جاؤ۔ جب میں واپس آؤں گا تو سیدھا یہیں آؤں گا، پھر تفصیل بتاؤں گا۔ امبرویا نے کہا۔ مگر تمہاری واپسی کب ہوگی اور تم کہاں جا رہے ہو؟ چلوسک نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ فکر نہ کرو، میں زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے تک آ جاؤں گا۔ تم بے فکر ہو کر وہاں بیٹھ جاؤ، آلتی پالتی مار کر بیٹھ جانا۔ سب یہ سمجھیں گے کہ تم کوئی جاب کر رہے ہو اور کوئی تمہارے نزدیک نہیں آئے گا۔ امبرویا نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا اور پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا آگے بڑھ گیا۔ چلوسک ملوسک چند لمحے وہاں کھڑے اسے دیکھتے رہے، پھر اس کے کہنے کے مطابق وہ تیزی سے اس ویران مکان کی طرف بڑھ گئے۔ اب ادھر یہ ایک بہت بڑا کمرہ تھا جس میں اس وقت 10 کے قریب جادوگر موجود تھے۔ درمیان میں ایک بڑی کرسی تھی جس پر شہنشاہ افراسیاب بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے قریب وزیر اعظم موجود تھا اور باقی جادوگر بڑے مؤدبانہ انداز میں بیٹھے تھے۔ میں نے تمام تفصیل آپ کو بتلا دی ہے، اب آپ اس سلسلے میں کیا رائے دیتے ہیں؟ افراسیاب نے ان سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس بات پر سب جادوگر اپنی اپنی رائے دینے لگے، مگر کسی بھی رائے پر سب کا اتفاق نہ ہو سکا۔ ایک جادوگر جو شہنشاہ کے قریب بیٹھا تھا خاموش تھا۔ شہنشاہ سے مخاطب ہو کر کہا۔ بادشاہ جادوگر، تم کیوں خاموش بیٹھے ہو؟ تم تو میرے تمام مشیروں میں سب سے زیادہ عقل مند ہو۔ شہنشاہ سلامت، میں نے اپنے ساتھیوں کی رائے سن لی ہے، مگر میرے ذہن میں ایک ایسی تجویز آئی ہے جس کے ناکام ہونے کی کوئی امید نہیں ہے۔ ہاشاما نے بڑے گمبھیر لہجے میں کہا۔ بتاؤ، وہ تجویز بتاؤ، ہم اس پر ضرور غور کریں گے، شہنشاہ افراسیاب نے کہا۔ شہنشاہ سلامت، اصل میں تمام جھگڑا آپ کے گلے کا وہ ہار ہے۔ عیار آپ کے گلے سے یہ ہار اتارنا چاہتے ہیں، اس لیے سب سے پہلے مسئلہ اس ہار کی حفاظت کا ہے۔ اس کی ایسی حفاظت کی جائے کہ عیار کسی طرح بھی ہار تک نہ پہنچ سکیں۔ ہاشاما جادوگر نے کہا۔ بالکل ٹھیک، اصل مسئلہ تو اس ہار کا ہے، اس کی حفاظت کا ہے، شہنشاہ افراسیاب نے اس کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ اس کے لیے میری ایک تجویز ہے، وہ یہ کہ آپ یہ ہار اپنے گلے سے اتار کر کسی اور کو دے دیں۔ اس بات کا چونکہ عیاروں کو علم نہیں ہوگا، اس لیے وہ صرف آپ پر حملہ کریں گے۔ اس دوران مجلس ان کے خلاف کام شروع کر دیتی۔ جب وہ عیار اپنے انجام کو پہنچ جائیں تب آپ وہ ہار اس جادوگر سے واپس لے لیں، ہاشاما نے کہا۔ اس کی تجویز سن کر پہلے تو افراسیاب کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس کے چہرے پر خوشی کے آثار دوڑنے لگے۔ بہت خوب، بہت اچھی ترکیب ہے، اس طرح یہ عیار بھی دھوکے میں رہیں گے اور ہم انہیں مار بھی لیں گے، افراسیاب نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہار کسے دیا جائے؟ وزیر اعظم نے کہا۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہار ہاشاما کو دے دوں گا، اس لیے کہ ایک تو یہ میرے نزدیک بہت قابل اعتماد ہے، دوسری بات یہ کہ یہ تجویز اس نے سوچی ہے، اور ظاہر ہے جو جادوگر اتنی اچھی تجویز سوچ سکتا ہے وہ بہت عقل مند ہوگا، اور عقل مند ہی اس ہار کی حفاظت اچھی طرح کر سکتا ہے، افراسیاب نے کہا۔ بالکل ٹھیک ہے جناب، آپ کی تجویز مناسب ہے۔ وزیر اعظم اور دوسرے جادوگروں نے جب افراسیاب کی خواہش دیکھی تو انہوں نے بھی تائید کر دی، اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں تھا کہ ہاشاما جادوگر بے حد قابل اعتماد اور عقل مند تھا۔ چنانچہ مجلس کے متفقہ فیصلے کے تحت شہنشاہ افراسیاب نے اپنے گلے سے ہار اتارا اور پھر اسے ہاشاما کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ اب یہ تمہاری حفاظت میں ہے، آپ قطعاً بے فکر رہیں، میں اس کی اپنی جان سے بھی زیادہ حفاظت کروں گا، ہاشاما نے جواب دیا، اور پھر اس نے شہنشاہ کے ہاتھ سے ہار لے کر اپنی اندرونی جیب میں رکھ لی۔ بس ٹھیک ہے، اب مجلس برخاست، سب لوگ متفقہ طور پر ان عیاروں کو تلاش کریں، افراسیاب نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر بے حد اطمینان تھا، اور تمام جادوگر اسے سلام کر کے باری باری کمرے سے باہر نکل گئے۔
شہنشاہ افراسیاب ان کے جانے کے بعد اپنی آرام گاہ میں چلا گیا اور اس نے کنیزوں کو بلا کر ناچنے گانے کا حکم دیا۔ چنانچہ خوبصورت کنیزیں ناچ گانے لگیں، مگر ابھی انہیں ناچتے گاتے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ کمرے میں ایک زوردار دھماکہ ہوا اور چھت سے وہیں سونے کا بندر نیچے آ گرا اور پھر کلابازی کھا کر زندہ ہو گیا۔ افراسیاب اسے دیکھ کر حیرت سے سیدھا ہو گیا۔ دیوتا بندر، تم پھر آ گئے، خیریت ہے؟ شہنشاہ افراسیاب نے کہا۔ اس کے لہجے سے پریشانی ٹپکنے لگی۔ شہنشاہ افراسیاب، تم انتہائی احمق ثابت ہوئے ہو، تم نے اپنے ہاتھوں سے ہار اتار کر عیار کو دے دیا ہے، بندر نے کہا، اور افراسیاب یوں محسوس ہوا جیسے اس کے سر پر بم پھٹ پڑا ہو۔ وہ یہ خبر سن کر بے ہوش ہوتے ہوتے بچا۔ مگر میں نے تو ہار ہاشاما جادوگر کو دیا ہے، جو بے حد قابل اعتماد ہے، شہنشاہ افراسیاب نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ بھولے شہنشاہ، تم عیاروں کی عیاری نہیں جانتے؟ امرو یار کو اس مجلس کا پتہ چل گیا تھا، اس نے ہاشاما جادوگر کو قتل کر کے اس کا روپ دھار لیا، پھر تمہاری مجلس میں پہنچ گیا، وہاں اس نے عیاری کر کے تم سے ہار لے لیا، بندر نے کہا۔ اور افراسیاب پر تو جیسے پاگل پن کا دورہ پڑ گیا، وہ بری طرح اپنا سینہ پیٹنے لگا۔ ہائے ہائے، میں مارا گیا، میں مارا گیا، وہ چیخ رہا تھا۔ پاگل مت بنو افراسیاب، ابھی وہ عیار تلسم کے اندر ہیں، اگر اب بھی تم ہوش میں نہ آ جاؤ تو انہیں پکڑ سکتے ہیں، اگر ایسے ہی وقت ضائع کیا تو وہ نکل جائیں گے، بندر نے کہا۔ اب میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، افراسیاب نے سر پکڑتے ہوئے کہا۔ سرحدوں پر پہرا سخت کر دو، تمام جادوگروں کو حکم دے دو کہ عیاروں کو تلاش کریں، بندر نے کہا، اور پھر وہ کلہ بازی کھا کر دوبارہ سونے کا ہو گیا اور اڑتا ہوا چھت پر غائب ہو گیا۔ افراسیاب اتنا پاگل ہوا کہ وہ خود چیختا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اب ادھر چلوسک ملوسک اس ویران مکان میں بیٹھے ہوئے تھے کہ امرو یار ہاشاما جادوگر کے روپ میں بھاگتا ہوا وہاں آ گیا۔ اٹھو اٹھو، نکلو یہاں سے، میں ہار لے آیا ہوں، افراسیاب کو علم ہو جائے گا اور پھر ہماری زبردست تلاش شروع ہو جائے گی، امرو یار نے جیب سے ہار نکالتے ہوئے کہا۔ مگر ہار کیسے لے آئے؟ وہ دونوں ہار دیکھ کر حیران رہ گئے۔ یہ بعد میں پوچھنا، ابھی ہم نے تلسم سے باہر جانا ہے، اس کے لیے کوئی ترکیب سوچنی ہے، امرو یار نے کہا۔ تلسم سے نکلنا کوئی مسئلہ نہیں، ہم جہاز کے ذریعے نکلیں گے، چلوسک نے کہا۔ ارے ہاں، واقعی مجھے اس کا خیال نہیں آیا، جلدی کرو، پھر نکلو یہاں سے، امرو یار نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا۔ اچانک چند جادوگر نہ جانے کہاں سے اس ویرانے میں آ گئے، جو ہی ان کی نظر چلوسک ملوسک اور امرو یار پر پڑی، وہ چونک کر اچھل پڑے اور پھر بے ساختہ ان کی جانب لپکے۔ چلوسک، ہوشیار، ملوسک چیخا، اور پھر اس نے بجلی کی سی تیزی سے جیب سے پستول نکال کر ان پر فائر کر دیا۔ ایک کان پھاڑ دینے والا دھماکہ ہوا اور جادوگروں کے ٹکڑے فضا میں بکھر گئے۔ دھماکے کی آواز سنتے ہی سینکڑوں کی تعداد میں جادوگر وہاں نمودار ہو گئے۔ اتنے جادوگروں کو دیکھ کر امرو یار نے جھٹ سے چادر سلمانی اوڑھ لی۔ چلوسک، جلدی کرو، میں انہیں سنبھالتا ہوں، ملوسک نے جادوگروں کی جانب پستول تانتے ہوئے بولا، اور پھر جو ہی جادوگر قریب آئے، ملوسک نے ان کی جانب فائر کرنے شروع کر دیے اور پھر میدان جادوگروں کی دردناک چیخوں سے گونجنے لگا۔ چلوسک نے فوراً ہی جیب سے بٹن نکالا اور پھر اس پر انگلی پھیر کر اسے زمین پر ڈال دیا۔ اب وہاں ان کا جہاز موجود تھا۔ چلوسک نے دروازہ کھولا اور پھر وہ بھاگ کر اندر داخل ہو گئے۔ امرو یار بھی چادر اتار کر اندر داخل ہو گیا اور ملوسک بھی اندر داخل ہو گیا۔ دروازہ بند کر کے چلوسک نے جہاز کو اڑا دیا۔ اس نے رفتار انتہائی تیز رکھی اور جہاز چند لمحوں میں آسمان کی انتہائی بلندیوں پر پہنچ گیا۔ جب چلوسک نے محسوس کیا کہ اب وہ تلسم کی حد سے اوپر آ گئے ہیں، تو اس نے جہاز آگے بڑھایا اور رفتار اور زیادہ تیز کر دی۔ آتے وقت چونکہ اس نے نقشے پر حساب کتاب دیکھ لیا تھا، اس لیے تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد اس نے اعلان کر دیا کہ وہ تلسم ہوشربا کی سرحد پار کر آئے ہیں۔ امرو یار بھی اس دوران اپنے اصل روپ میں آ چکا تھا۔ جب اس نے اعلان سنا تو وہ خوشی سے جہاز میں اچھلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد چلوسک نے جہاز نیچے اتارنا شروع کر دیا اور واقعی جب جہاز نیچے اترا تو وہ امیر حمزہ کے لشکر میں موجود تھے۔
جہاز کو آتا دیکھ کر سپاہی وہاں اکٹھے ہوئے۔ سردار امیر حمزہ بھی وہیں آ گئے۔ وہ تینوں جہاز سے باہر نکلے اور جب امرویہ نے کامیابی کا نعرہ لگایا تو امیر حمزہ کے چہرے پر خوشی کا آبشار بہنے لگا۔ وہ ان تینوں سے گلے ملے اور پھر انہیں لے کر اپنے خیمے میں آ گئے، جہاں امرویہ نے ہار سردار امیر حمزہ کے حوالے کیا۔ امیر حمزہ نے اسے اشرفیوں سے بھری ہوئی 200 تھیلیاں انعام میں دیں، جو امرویہ نے جھٹ اپنی زنبیل میں ڈال دیں۔ پھر امرویہ نے تمام حال سنایا اور سردار امیر حمزہ بے حد خوش ہوئے۔ انہوں نے چلوسک ملوسک کا بھی شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے اس کی خاطر یہ تکلیف اٹھائی اور انہیں انعام دیا، مگر انہوں نے اپنا انعام بھی امرویار کے حوالے کر دیا اور امرویار خوشی سے ناچنے لگا۔ کافی دیر تک محفل جمی رہی، پھر آرام کرنے کے لیے چلوسک ملوسک اپنے خیمے میں آ گئے۔ واقعی بہت دلچسپ تجربہ رہا۔ امرویار واقعی عیاروں کا بادشاہ ہے، چلوسک نے پلنگ پر لیٹتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر تک باتیں کرنے کے بعد وہ دونوں سو گئے، مگر آدھی رات کو شور سن کر ان کی آنکھ کھل گئی۔ پورے لشکر میں شور مچا ہوا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر باہر نکلے تو انہیں معلوم ہوا کہ افراسیاب کے لشکر نے تلسم مشربہ سے نکل کر امیر حمزہ کے لشکر پر حملہ کر دیا ہے۔ وہ شاید ہار کی خفت مٹانے چاہتے تھے۔ پورے لشکر میں ہیجان مچا ہوا تھا، کیونکہ جادوگروں نے اتنا بڑا حملہ پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ چلوسک اب یہاں سے نکل چلو، یہاں جادو کے خطرناک وار ہوں گے اور ہم خواہ پھنس جائیں گے۔ ملوسک نے چلوسک کا بازو کھینچتے ہوئے کہا۔ ہاں، اب واقعی چلنا چاہیے، بہت یہاں کی سیر کر لی۔ چلوسک بھی راضی ہو گیا۔ چنانچہ وہ دونوں تیزی سے جہاز کے قریب آئے اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئے۔ چند لمحوں بعد ان کا جہاز آسمان کی بلندیوں پر تھا۔ چلوسک جہاز اوپر چڑھاتا چلا گیا، حتیٰ کہ تھوڑی دیر بعد وہ چمک کے قریب پہنچ گئے۔ انہوں نے آنکھوں پر اینکیں چڑھا لیں اور تھوڑی دیر بعد وہ اس چمکدار سیارے کی حدود سے باہر نکل کر خلا میں آ گئے۔ مگر جیسے ہی وہ خلا میں پہنچے، ان کے جہاز نے اچانک کلا بازیاں کھانی شروع کر دیں۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے جہاز کی مشینری خراب ہو گئی ہو۔ جہاز کی کلا بازیاں کھانے کی وجہ سے بے اختیار ان کے منہ سے چیخیں نکل گئیں۔ چلوسک نے جہاز کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ جہاز کلا بازیاں کھاتا جا رہا تھا اور جہاز کے اندر چلوسک ملوسک بے بس چیخ رہے تھے۔ کہانی ختم۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی کہانی آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔